अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच। यकीनन आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी, लेकिन इस सुबह में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और कभी जल्दी में लगे हुए होते हैं, ये काम भी हो जाए वो काम भी हो जाए, लेकिन ख़ुद के लिए वक्त नहीं निकाला जाता कि कहीं काम पीछे ना रह जाए। लेकिन वक्त ज़रूर निकालना चाहिए इंसान को ख़ुद के लिए। चाहे आप किसी भी अपने आप को मशगले में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेस को हमें ज़रूर रिलीज़ करना चाहिए। हर वक्त इस जल्दी में नहीं रहना चाहिए कि हमें ये काम भी कर लेना चाहिए, वो काम भी कर लेना चाहिए। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम इंटरनली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड, बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, अजीब-सा मूड हो जाता है। हर इंसान से हम अच्छे से बात करना भी पसंद नहीं करते और फिर हमें समझ भी नहीं आ रहा होता, हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे होते कि हम किस प्रॉब्लम में फँस गए हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है। वो सिर्फ़ इसी वजह से हो रहा होता है कि हम अपने आप को वक़्त नहीं दे रहे होते। तो इस मसरूफ़ ज़माने में, इस मसरूफ़ियत में इतना ज़्यादा हम जब काम को टाइम देते हैं, तो हमें कभी-कभी खुद को भी टाइम देना चाहिए। हम खुद को समझते ही नहीं हैं कि हमारी बॉडी इस टाइम क्या कह रही है, हमारा जो दिमाग है वो हमें क्या मैसेज दे रहा है, लेकिन बस हम काम में लगे रहते हैं। तो इसका बेहतर हल यही है कि थोड़ा-थोड़ा आपको थोड़ा-सा म्यूज़िक सुन लें, बुक रीडिंग कर लें, प्लांटिंग कर लें, कोई पौधा लगाएँ। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अच्छी बात है कि हम अगर प्लांटेशन करेंगे तो हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व किया करें और बुक रीडिंग तो बहुत ही अच्छा शौक है। बुक रीडिंग से साथ-साथ आज हम कनेक्ट करेंगे थोड़ा-सा कि बुक रीडिंग के साथ आज हमारे साथ एक स्टूडियो में गेस्ट भी थोड़े से उसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। खालिद परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 12 बरस की उम्र से अपनी करियर का आगाज़ किया। पहली किताब फ़रोश की हैसियत से उन्होंने अपना सफ़र जारी किया और दूसरा मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान भी हैं, सदर उर्दू बाज़ार पाकिस्तान भी हैं और बच्चे-बच्चे ने हर किताब पे उनका नाम ज़रूर पढ़ा होगा और मेरी भी आज पहली दफ़ा उनके साथ मुलाकात हो रही है। बचपन से मैं नाम पढ़ती आ रही हूँ। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा सर, अपनी सुबह का आगाज़ आप किस तरह से करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का आगाज़ जो होता है तो मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ सुबह अच्छा। पहले। उसके बाद नाश्ता नाश्ता करने के बाद मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। अच्छा। फिर बस उस वक्त तक जब तक लोग आते जाते रहते हैं, 10 बज जाएँ 12 बज जाएँ, मैं अपने ऑफिस में होता हूँ या मार्केट के लोगों के पास जो मार्केट के लोगों के जी, पास है। अच्छा, इस तरह से आप अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। इस तरह से आगाज़ होता है बस। अच्छा। अच्छा सर, आपका बचपन कैसा था? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील हो रही है क्योंकि मैंने बचपन से आपका किताबों पर नाम पढ़ा था, लेकिन आज मुलाकात हो गई आपसे। देखिए, एक बचपन जो है ना, एक इब्तदाई तौर पर ये काम को मैंने शुरू किया था किताबों का। हुँ। एक मिशन था मेरा कि मैं इसको लेके चलूँ, उस हाथ तक वो किताब पहुँचाऊँ जो पहुँच नहीं सकती। हुँ। ख़ास तौर पर देहाती इलाके, दूसरे इलाके, जगह-जगह ये मेरी ख्वाहिश थी हुँ। और अल्लाह की रहमत से मैंने पाकिस्तान के कोने-कोने में उन बच्चों को भी पढ़ाया है जो पढ़ नहीं सकते जो थे पढ़ नहीं सकते थे। और जो खरीद नहीं सकते थे, जो सकत नहीं थी जिनके पास, हुँ। उनके लिए मैंने काम किया है। हुँ। और उस वक्त से लेके आज तक, मैं 70 साल की उम्र है मेरी इस वक्त, हुँ। तो मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी है आज। इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है कि मैं पैसे के लिए या मेहनत के लिए ये इस तरह की, नहीं, मिशन था एक, मिशन था। जो भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा। आगे मेरे बच्चे भी यही काम को संभाला हुआ, उन्होंने सँभाला हुआ है। साथ कर रहे हैं मेरे, हुँ। अच्छा चल सर, रहे हैं। ये भी बताएँ साथ में कि आपकी एजुकेशन कहाँ की थी? कहाँ से ताल्लुक? सारे ये देखिए, भी। मैं गरीब घराने से मेरा ताल्लुक था और मैं अपने सब बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिलवाई अच्छा। और खुद मेहनत की, हुँ। अपनी तालीम को भी जारी रखा। हुँ। अपने बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ से
آخر میں مسلم ماڈل اسکول اردو بازار میں، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور وہیں سے آگے یہ پریکٹیکل تھا جو کرتا چلا آیا میں، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میرے بیٹے اس وقت، بیٹیاں اچھی تعلیم حاصل کی، باہر کے ملک سے کی، اب یہاں پر میرے ساتھ ہیں، اور بیٹیاں اپنے گھروں کو ہیں، انہوں نے بھی اچھی تعلیم حاصل کی، سب امریکن کے پڑھے ہوئے۔ اچھا، تو یہاں لندن سے بیٹی نے LLB کیا، اچھا، اور بیٹوں نے، ایک نے لندن سے، ایک نے امریکہ سے، امریکن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، یعنی کہ جہاں انہیں جانا پڑا جہاں تعلیم انہیں حاصل جانا کی۔ پڑا۔ اچھا سر، آپ کے بچپن کیسا تھا؟ حالات کیسے تھے؟ تعلیم حاصل حالات کرنے تو میں ہرڈلز آئی؟ ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ حالات اس طرح کے تھے، اگر میں تعلیم اپنی کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو نہ کرتا تو شاید باقی میرے بھائی، مجھ سے بڑا بھائی انجینئر تھا، اس سے چھوٹا بھی، سب نے تعلیم حاصل کی، سب کو پڑھایا میں نے، اور اس پر مشن اپنا رکھا کہ ان کی تعلیم مکمل ہو، خود کی پرواہ نہیں کی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھ گئے تو میں بھی پڑھ گیا، وہ اس کے پڑھ ساتھ گئے تو ساتھ۔ میں بھی پڑھ گیا۔ اچھا سر، اپنے استاد کے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ کے فیوچر کو شیپ کرتا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں سکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے۔ میرے استاد جو پرائمری تک تھے نا، وہ اسلم صاحب تھے، اچھا، اور انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوئی ٹیوشن فیس نہیں، کچھ نہیں، مجھے ٹائم دیتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ پھر وہاں سے جب میں ہائی میں گیا تو وہاں سارے استاد، ایک تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اچھا، اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے شفقت کا ہاتھ رکھا میرے پر، اور میرا ساتھ دیا، میرے استاد نے بھی، جتنے بھی استاد تھے انہوں نے ایک اچھا اپنے بچوں جیسا سلوک کیا میرے ساتھ، اور مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے اپنے کام کو پھر اور شوق کے ساتھ، کہ وہ بھی پڑھے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج بھی پالیسی یہی ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کرے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی کرے۔ میں تو اس سے لے کے اس کو دیتا ہوں۔ کیا بات، ہر غریب آدمی کے لیے میری ہر کتاب پر لکھا ہے کہ یہ مستحق طالب علم کے لیے فری ہے، فری ہے، چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی بیٹھا ہو، وہ ایک خط لکھے اور منگوا سکتا ہے آج بھی۔ اچھا، ایک خط لکھ کے کوئی بھی مستحق اسٹوڈنٹ بک منگوا سکتا ہے، کیا بات ہے یہ۔ اچھا، یہ سوچ کیسے آئی؟ ایک یہ میرا کچھ نہیں تھا، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے جو کچھ بھی ہے، اور ان کی وساطت سے جو آج پڑھ رہے ہیں، ان کی دوسرے جو طالب علم جنہوں نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے مجھے ہیلپ کیا، میری پروڈکٹ کو پسند کیا، انہوں نے لائک کیا، اس کو اچھے نمبر حاصل کیے میری کتابیں پڑھ کے، اور یہ تو اعزاز مجھے حاصل ہے کہ آج اچھا آفیسر، اچھے لوگ جہاں اچھے عہدوں پر فائز ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی کتابیں پڑھ کے یہاں تک پہنچے۔ ہم ان کی کتاب میں، واقعی آپ کی کتابیں پڑھ کے بہت سے مقام پر لوگ پہنچے ہیں۔ اچھا سر، تجارت میں کس نے سپورٹ کیا تھا؟ تجارت میں بھی یہ سپورٹ تو سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی اللہ ہے، تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اس میں میرے فیملی میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو مجھے سپورٹ کرتا۔ میں نے اپنی ایک محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایک چھوٹے پیمانے پر، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک 10 روپے سے اپنے کاروبار کا آغاز شروع کیا۔ اس میں محنت تھی، 95% تو اس میں محنت کہہ لیں آپ، بالکل، اللہ تعالیٰ کی دین تو 100% تھی، تو پیسہ نہیں تھا کوئی، لیکن میں اس طریقے سے اپنے کاروبار کو چلاتا رہا۔ لیکن آج بھی اور اس وقت بھی جب کچھ نہیں تھا تو کوئی بچہ آ جاتا تھا، جی میں پینسل چاہیے مجھے، میں خرید نہیں سکتا، تو میں اس سے پیسے نہیں لیتا،
اس ٹائم پر بھی کوئی کاپی چاہیے کسی کو، کوئی کتاب چاہیے، میں دیتا تھا. یہ مجھے تھا کیونکہ میرا اپنا نہیں تھا کچھ بھی، اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ 95% کم ہو گئی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا لوگ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ رکھتے تھے یہ کتاب کے لیے، اپنا وقت وہاں گزارتے تھے. اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو یہ موبائل فون اور دوسری ایکٹیویٹی پھر لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا جکڑ لینا، حالات نے جکڑ لیا. اس طرح سر سے کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ خالد پرویز صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ اچھی اچھی گفتگو چل رہی ہے. اچھا سر، ہم بک ریڈنگ پر بات کر رہے تھے، رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ کیا انٹرٹینمنٹ کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں نے کتاب کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا؟ پہلے چیزیں تھوڑی کم ہوتی تھی تو لوگ کتاب میں ٹائم سپینڈ کر لیتے تھے. مصروفیات کا بھی ہے نا. اب تو وہ اپنے گھر کے مسائل کے چکر میں اس نے وقت کر رکھی ہے زندگی، وہاں سے اس کو ٹائم نہیں مل رہا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز کہ مہنگائی کا دور ہے، اب وہ افورڈ نہیں کر پا رہا. کتاب اتنی مہنگی ہو گئی کہ وہ نہیں اس کو کر پا رہا. پڑھائی کا رجحان یہ کم ہو گیا. تیسری چیز اس میں آپ کا فون، اس نے سب کو ختم کر دیا. اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کتاب میں آپ کو نہیں مل سکتی. تو اس کتاب تو بہرحال کتاب ہے، کتاب تو بہرحال کتاب ہے، واقعی اس سے اختلاف یہ نہیں. تو رہتی دنیا تک ہے. ہاں، اگر سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بک سے ہی آ رہی ہوتی ہیں، ریسرچ آ رہی اس میں اور پڑھنے میں فرق آ جاتا ہے. وہ جو سن کے آپ کر رہے ہیں، اس طرح تو استاد پڑھاتا ہے بچے کو، اس کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کتاب کا سہارا تو لینا پڑتا ہے. کتاب کا سہارا. لیکن اب افورڈ نہیں کر پا رہے جو غریب لوگ ہیں. یہ خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے، ان میں غریب گھرانوں کے جو لوگ تھے وہ ایک کتاب کے لیے اپنے پیسے بچایا کرتے تھے. ایک شوق تھا. اب وہ اپنے گھر کو پورا کریں یا کتاب خریدیں. کتاب کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی اور نہیں افورڈ نہیں کر پا رہے. اچھا سر، آپ نے ظاہر سی بات ہے بہت چھوٹی سی عمر سے کام شروع کیا. بہت سے ہمارے بچے ابھی بھی اس ملک میں ایسے ہیں جو بہت چھوٹی عمر سے کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن سر بچپن تو کہیں کھو سا جاتا ہے جب اتنے چھوٹی عمر سے کام کوئی شروع کرتے. دیکھیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جو بھی کر رہا ہے وہ مجبوری کر رہا ہے. یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ کہ اس کو سپورٹ کرے. باہر ممالک میں آپ دیکھیں اس کے جب تک وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو جاتا، بعض ممالک ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پوری فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے ایسا سسٹم نہیں ہے. سسٹم انفارچونیٹلی یہاں ہونا نہیں چاہیے. یہاں نہیں ہے. پھر مجبوراً اگر وہ محنت نہیں کرے گا، اپنے گھر کو نہیں چلا پائے گا. احساس ہے نا اپنے بہن بھائیوں کا، والدین کا. بوڑھے والدین ہیں، بچہ محنت کے لیے مجبوری سے جا رہا ہے. وہ مجبوری سے جا رہا ہے. بالکل. یہ جیسے ہمارے یہاں بھی بڑے پروگرام نکلے ہیں. ایک تعلیم بالغاں نکلا تھا، وہ بھی چند عرصہ چلا. پھر اس میں سب سے زیادہ میں جو سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن تھی وہ ایک دور کی تھی، جسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ صحیح لوگوں نے شعور حاصل کیا، لوگوں نے
پڑھائی کی طرف رجحان دیا، ان کو کچھ ملا. ہوں، وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور. ذوالفقار علی بھٹو کا، بالکل. اس میں ایجوکیشن ہوں، پروان چڑھی. ایک ان پڑھ کی بھی خواہش بنی کہ میں تعلیم حاصل کروں، بلکہ ایک ایسا چیز اس سکھا دور دی. میں ظاہر سی بات ہے، میری تو پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن سننے میں جس طرح کی باتیں یا کتابوں سے پتہ چلتا ہے، شعور بہت پھیلا تھا لوگوں کو. وہ پھیلا تھا، وہ ان کا ہی کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک مزدور آدمی کو شعور دیا اپنا حق کیسے لینا ہے، اپنی محنت کیسے کرنی ہے، ہر چیز کو انہوں نے دیا اس قوم کو. بالکل. کہ اچھا سر، تھوڑا سا آتے ہیں، بزنس مین ہیں، کہتے ہیں کہ بزنس مین کنجوس ہوتے ہیں. اس میں کچھ آپ کیا خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں، میں پہلے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں ہاں، کہ میرا کچھ نہیں ہے. ہاں، میں ایک معمولی آدمی ہوں. جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے نہیں جاتا. یہ میرا ایمان ہے کہ میں خالی آیا تھا اور خالی جان. اس بات کا مجھے پتا ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں نا، عملی طور پر نہیں ہے اس میں. کہ جو بندہ یہ سوچ لے گا کہ مجھے خالی ہاتھ جانا ہے، وہ ہر سوچ سمجھ کے اپنے راستے پہ چلے گا. سوچ سمجھ کے. وہ تو سر ایک ہوتا ہے نا کہ جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے آزادی حاصل کر لیتا ہے. آزادی حاصل کرتا ہے. وہی آزادی نفع ہو جائے تب بھی میں کہتا ہوں شکر یا باری تعالیٰ تیرا. اگر نقصان ہوئے تب بھی میں کہتا ہوں کہ شکر ہے باری تعالیٰ تیرا. اس لیے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں نقصان برداشت کر سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی. یہ بھی اس کا شکر ہے. یہ بھی بالکل. اچھا سر، خالد بک ڈپو کو برانڈ بنانے میں زندگی میں سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ دیکھیں، ایک خواہش ہوتی ہے بندے کی جو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے جو کچھ. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے آج تک جو مانگا ہے مجھے ملا ہے. کیا بات ہے. کبھی نہیں ایسا ہوا، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ نے کہ میں چاہا نے ہے. اگر خواہش کی ہے کہ میرے پاس بڑا گھر ہو. میں ایک مرلے کے گھر میں رہنے والا بندہ، اگر میرا بڑا گھر ہو تو اللہ تعالیٰ نے دیا. میرے بہن بھائیوں کے پاس بڑے گھر ہوں، وہ بھی دیے اس نے. میرے پاس گاڑی ہو، سائیکل پر ہوں میں، تو وہ بھی اس نے دی. میرے بچوں کے پاس گاڑی ہوں، میری بیوی کے پاس گاڑی ہو. یہ ساری چیزیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میں نے مانگی اور نہیں ملی. اچھا سر، اگر ابھی خواہش ہے تو کس چیز کی خواہش ہے؟ ابھی تو ایک اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے، یہ خواہش. دوسری کہ میں اپنے مشن کو جاری رکھ سکوں. آج میرے ملک کو بڑی ضرورت ہے. یہاں تعلیم کے معاملے میں ہم دنیا کی صف میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہیں. آج بھی اس عمر میں میری جدوجہد یہی رہتی ہے، اچھی کتاب، بہتر کتاب، بر وقت کتاب. یہ مشن ہے. میں لے کے آؤں مارکیٹ میں اور دوں اس کو بھی جس کے پاس پیسے ہیں، اس کو بھی دوں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں وہاں تک پہنچا رہا ہوں. اور یہ جب تک اس نے زندگی دی ہے اور یہ مشن جاری رکھوں گا میں. یہی میری ہابی بھی ہے، یہی میرا سب کچھ ہے. اسی پر میں گامزن ہوں. کسی قسم کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک خواہش کا حصہ ہے اور یہ پوری کرے گا وہ. اور اس مشن کو اب جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارے یہاں ضرورت ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، دوسری جگہ پر چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ پڑھا نہیں سکتے. یہ پچھلے دنوں کرونا آیا تھا، جتنا بچہ تھا ہمارے
آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ہوں شاید حکومت کے بھی اعداد و شمار غلط ہیں ہوں کہ کتنے لوگ تعلیم سے باہر نکلے، انہوں نے، ان کے گھروں میں روزگار نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے کو بھیجا گیا، جہاں محنت کر لے کے آ، وہ گھر اپنے لے کے آیا کھانے کے لیے، اس کو عادت پڑ گئی۔ اب وہ پھر اب ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، لاکھوں روپے اپنا گھر بیچ کے داخلہ لینے والے لوگ آج در بدر پھر رہے ہیں، سب ملک ان چھوڑ کو کے جا رہے ہیں۔ وہ چھوڑ کے جا رہے تو اپنی جگہ کے بارے، وہ بھی چھوڑ کے گھر بیچ کے جاتا ہے، افورڈ نہیں کر پاتا۔ افورڈ نہیں کر پاتے سر، اور دوسرا اتنی اپرچونٹیز بھی تو نہیں مل رہی نا، جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ان بڑی کو نوکریاں نہیں مل رہی، ان کے لیے بڑے سارے مسائل، اتنی تعلیم، ایک غریب آدمی ہے، اس کی خواہش ہے میں اپنے آپ کو بھوکا رہ لوں، میں اپنے بچے کو تعلیم دلواؤں، والدین والدہ زیور بیچ کے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہی ان ہوتی کو ہیں، پڑھا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو در بدر، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، رشوت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یا میں ضرور یہ بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ یہ جو لعنت اس ملک میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان امپلائمنٹ اس ہے، کو ایجوکیشن کے حوالے سے باقی بہت ختم کرنا چاہیے، یہ مشن ہونا چاہیے ہمارے ریاست کا، حکمرانوں کا، یہ مشن ہونا چاہیے کہ اس چیز کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے جائیں آپ، نماز پڑھانے والا بھی پیسے لیتا ہے، اس کے بھی پیسے لگتے، سارے کام اسی طرح ہوتے ہیں یہاں، اس کے بغیر کوئی کام نہیں یہاں، بالکل جو پیسے دیتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جو دے نہیں سکتا وہ دربدر ہوتا ہے۔ جی، حالانکہ ملک یہ سب کا ہے، ملک سب کا ہے، جن کا سب کا، کنٹریبیوشن بھی سب کا ہے، سب کا ہے، ڈیفینیٹلی ریاست کی ذمہ داری تو ہے، جینا بھی یہاں، مرنا بھی یہاں، سب کچھ یہاں ہے، اس کے باوجود وہ در بدر اس وقت پھر رہا ہے، تو یہ بڑی باقی اس پہ حکومت اور سانحہ ہے اس کے، ہمارے حکمرانوں کے لیے خاص طور پر کہ اس چیز پر نظر رکھیں، اس چیز پر نظر بھی رکھیں، اور کوئی ایسی اسٹریٹجی بھی بنائی جائے کہ ہر جس بچہ سے کو بہتری کی طرف کوشش کرے۔ وہ کہتا ہے آپ محنت کرو، میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو کریں، اپنے گھر سے شروع کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، وہ سب کی سنتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بے شک کوئی اس میں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں، غصہ آتا ہے یہ جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے جو جائز بات کرنے والے اور اصول پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ تو آتا ہے۔ دیکھیں چند چیزیں ہیں، ویسے تو میں پالیسی یہی رہی ہے درگزر، حد تک برداشت کرنا، کہ یہاں تک کہ کسی نے کوئی گالی دے دی ہے یا کوئی ایسی، میں نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا۔ جیسے میں تاجروں کی سیاست کرتا ہوں، اس پہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، لیکن میں اس کا جواب نہیں دیتا، کبھی نہیں دیا۔ یہ ویسے بہت بہت اچھی بات ہے آپ کی۔ کوئی چند چیزیں ایسی ہیں، ان چند چیزوں پہ سر آتے ہیں، ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ خالد پرویز صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ اچھی اچھی گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ اچھا سر، چند چیزیں ایسی ہیں جن پر غصہ آتا ہے، ویسے آپ اوائڈ کر دیتے ہیں؟ کسی کی ذات پر نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور جو کسی نے کی نہیں بات، میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا جو فلسطینیوں کا قتل عام ہوا، بالکل، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں۔
جو لبنان میں قتل عام ہوا، بالکل. مجھے غصہ کس پر آیا؟ اپنے مسلمان ملکوں پر. میں ان کے نام لے دوں مجھے شرم آئے گی کہ جنہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا. لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ایران جیسے ملک نے جواب دیا اس طاقت کا جس نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. میں کسی سے نہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں. میں بلا جھجک یہ بات کہہ رہا ہوں. صرف ظلم پہ غصہ تو بالکل میرے یہ خیال میں ظلم اگر کی کوئی انتہا، ظلم کی انتہا. آپ دیکھیں وہ ایک ٹکڑے روٹی کے لیے کس طرح چھلانگیں لگ رہی ہیں، برے حال ہیں، لیکن وہ انسان نہیں ہیں، وہ درندے ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا اور جنہوں نے یہ کیا. اور دیکھیں آپ، مسلمان کو تو ایک ہونا چاہیے تھا. بالکل. یہ ہمارے، میں دوسرے ملکوں کی بات ہی نہیں کر رہا، جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. سر بس وہی وہ انٹرسٹ کی گیم میں ہی پھنسے رہے سب. وہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یہودیوں کا ساتھ دیا، ان ظالموں کا ساتھ دیا جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے یہ نہیں دیکھا کہ انسان ہے. بالکل. یہ ان پر بھی وقت آئے. اس چیز پر غصہ آ رہا تھا کہ یار باری تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ ہم ان لوگوں کو نسل و نابود کریں. یہ ان چیزوں، ایسی چیزوں پر آتا ہے جہاں کوئی ظلم کر رہا ہو، کوئی زیادتی کر رہا ہو، کسی کا حق مار رہا ہو. سر اگر غیر انسانی سلوک کے اوپر بھی اگر کسی کو غصہ نہ آئے تو یا یہ تو اگر کوئی ایسی بات ہماری ذات کے متعلق کہتا ہے تو اس پر غصہ نہیں آتا، تو آنا چاہیے بھی نہیں. آنا چاہیے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. لیکن ایسی چیزوں پر آتا ہے غصہ جو انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے، اس پر غصہ آتا ہے کہ یہ یا بری تعالیٰ یہ کیا ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تیری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بالکل. بہت بہت زیادہ ہی تکلیف دہ مناظر جو آئے ہیں اس طرح فلسطین جیسے سے. ہمارے کشمیر میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، تو تو کیا اچھا سر بات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہوتی، کسی بھی انسان کے اوپر اگر کسی بھی ٹارچر ہو رہا انسان ہے پر ہو، لیکن ظلم تو مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کہوں گا تو بری بات ہو جائے گی کہ یہ بھی اسی قابل ہیں لوگ کچھ، لیکن نہیں، یہ مسلمان ہی ہے، اس کا متبادل نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دے رکھا ہے، بڑا جذبہ. آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کوئی اتنا سا ایران، اس نے دنیا کا بادشاہ، اس کا سر جھکا دیا اس نے، اور وہ دن میں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بول رہا ہے اور پھر مسلمان ساتھ دے رہے ہیں اس کا. ساری غلط بیانیاں کر رہا ہے اور مسلمان ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ایسے. اچھا سر بجٹ آیا ہے، اس بجٹ کے بعد کاروبار چلانا، دکانیں چلانا آسان رہا ہے؟ دیکھیں بجٹ کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو بہت ساری انڈسٹری ہے بند ہو چکی ہے، کاروبار نہیں ہے، دکانوں پر کاروبار نہیں ہو رہا، کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا، نہ ہونے کے برابر ہے. بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کا چل رہا ہے، تو جن کا کاروبار ہی بیچاروں کو چل نہیں رہا تو وہ تو بہیاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح ہماری کپڑے کی صنعت، سب سے اہم جو پیپر کی صنعت بند پڑی ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 95% بند ہے اس وقت. 5% ملے کھلی ہے. 5%، یہ تو بڑا کم نمبر ہے. یہ اس میں کیمیکل، اس میں اور یہ جو میں اپنی صنعتیں گنوا رہا ہوں، یہ ہمارے بے روزگار لوگوں کو روزگار دیتی ہے. یہ ان کا بہت سے ذریعہ لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا، سب لوگوں کا روزگار جڑا ہے. کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق نکلتا ہے. بالکل لیکن ایسے. اس کے باوجود
اس پر نہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایک تو ٹی وی پر تو بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم جی گروتھ کر رہے ہیں, جی ہم بہتر کر رہے ہیں, اس کو لے کے چل رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ہم پاکستانی ہیں, یہ ہمارا وطن ہے, لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ کیوں بند ہو رہا ہے, یہ کیوں بند ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی اس کی کیا وجہ ہے. پہلے نچلی سطح سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں گے تو آخری سیڑھی پہ پہنچیں گے. فرسٹ اگر اسٹیپ ہی اوپر قدم لے جائیں گے تو الٹا گریں گے آپ. یعنی اس طرح نہیں صنعتیں بھی چلتی ہیں, اور اپنے ملک کی صنعت کو ترجیح دینی چاہیے. آج ایک میں نام لوں گا, یہودی اسرائیل, اس کی پروڈکٹ آئیں چلے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, وزٹ کرواتا ہوں. بالکل بالکل یہاں آپ کے ملک میں بک رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, سپورٹ کر رہے ہیں آپ. لیکن سر یہ بھی تو ایک اس میں فیکٹر آ جاتا ہے نا کہ ان کی چیز اتنی بہتر طریقے سے بنائی گئی ہوتی ہے اور یہاں پہ وہ پروڈکٹ اتنی بہتر طریقے سے نہیں کہ مجبور کر دے. کیوں؟ یہی انشور کرانا آپ کے ساتھ ایمان ہے, آپ کے ساتھ جذبہ ہے, آپ نے ایک نیتی کے ساتھ بنائے اس کو, ایک اچھی چیز لے کے آئے, اس سے کروڑ درجے میں آپ سے حاصل کیا انہوں نے سب کچھ. سر پیورٹی نہیں لے کے آتے نا, ہم لے کے آئے آپ, کیوں وہاں سے آئے. تو یہ جو ویسے تو ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بھارت کو, بڑی اچھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن چلے آپ میرے ساتھ, میں آپ کو بنارسی ساڑیاں دکھاؤں, میں آپ کو اور ساڑیاں دکھاؤں. میں اپنے ملک کا 5,000 کا سوٹ نہیں لینا اس نے, خاتون نے, اس نے 50,000 روپے کی وہ ساڑی لینی ہے, 2 لاکھ کی وہ ساڑی لینی ہے, 3 لاکھ کی وہ ساڑی لینی ہے, جو اسی پیسے سے ہم پر حملہ کریں گے, اسی پیسے سے ہمارے خلاف ہتھیار خریدیں گے. اپنے انڈسٹری کو ڈیفینیٹلی سپورٹ کرنا چاہیے, اپنی انڈسٹری کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب نہ پہنے وہ چیز, اب پھر جو ہمارے تاجر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ, میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ وہ محب وطن ہے جو اسرائیلی مطبوعات اپنے ادھر رکھ کے بیچ رہا ہے, اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں بیچ رہا ہے وہ؟ سر لوگ بھی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا, یہی تو بات ہے, بیچنے والے بھی تو ہم ہیں نا. ہم اگر رک جائیں گے تو وہ مر نہیں جائے گا. یہ چیز سوچنے کی بات ہے, احساس کی بات ہے, اپنے ملک کی بات ہے, اپنے غریبوں کی. ایک پیپسی کی بوتل یا کوئی بوتل, میں نام لے رہا ہوں, یہ لے گا تو نہ لے گا تو مر جائے گا. اپنے ملک کی پروڈکٹ لے کے آئے آپ. آپ جو ان کے چل رہے ہیں برانڈ جتنے بھی پوری دنیا میں چھائے ہوئے, ان کی قیمتیں دیکھ لیں, ان کا سب کچھ. یہاں سے نہیں خریدیں گے تو دبئی چلے جائیں گے, وہاں سے خریدیں گے, وہاں سے نہیں خریدیں گے تو کسی اور ملک چلے جائیں. دنیا میں بکتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن آپ کو زیب نہیں دیتا. زیب نہیں دیتا. اچھا سر, بجلی کے بلوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور جب پہلی دفعہ تاجر یا دکان کا بل آتا ہے تو فرسٹ ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حق بات کو زبانیں سے چھپا رکھا ہے, عجب تماشا سر عام لگا رکھا ہے. یہ دیکھیں غریبوں کے گھر جائیں, جس کی تنخواہ 50,000 روپیہ, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا 50,000 روپیہ بہت کم لوگ ہیں. یہ 25,000 سے شروع ہوتے ہیں یہاں کے. اس نے روٹی بھی کھانی ہے, گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, اس نے بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں, بچوں کو پڑھانا تو دور کی بات ہو گئی نا. سر سب سے پہلے تو کھلانا پلانا ہے, اصل بات تو وہ ہے. کھائے روٹی گا 2 نہیں تو وقت زندہ کیسے رہے گا. کی. اب وہ ساری چیزوں کے بعد اگر آپ اس کو بل بھیج دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اپنی مرضی سے غلط بھی آ جائے, چاہے گھر بیچ دو, جمع کرانا پڑے گا جی, اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ رویہ ہے ہمارے ہاں.
اور اگر سر ہوتا بھی ہے تو اس کا پروسیس اتنا ہی لمبا ہوتا ہے, غریب ہوتا ہی نہیں ہے, ہاں غریب آدمی کے لیے نہیں ہوتا یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو ان کی جیب بھرتے, یہ غریبوں کے لیے نہیں ہوتا. غریبوں کے لیے ریلیف ہونا چاہیے. اتنا بڑے ملک میں ایک اسلامی ریاست ہے, یہ تعاون ہونا چاہیے. کم سے کم 5 مرلے کا گھر جن کا ہے ان کو, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کم آتا ہے بل, 2000 آتا ہے یا 500 آتا ہے, 1500 آتا ہے, تو آپ نہ لیں ان سے. آپ جس سے پاس 5 لاکھ آتا ہے, 2 لاکھ آتا ہے, 4 لاکھ آتا ہے, ان کے 10,000 روپے اور بڑھا دیں. ان کو ریلیف دے دیں, 5 مرلے والوں کو, 2 مرلے والوں کو, 1 مرلے والوں کو دے دیں آپ ریلیف. بالکل ہونا چاہیے. کیوں کہ وہ اس ملک کا اثاثہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ملک ان کا ہے, ہم سب کا ہے. سب کا ہے. ان کا جینا بھی یہاں ہے, ان کا مرنا بھی یہاں. جینا بھی یہاں ہے اور مرنا بھی ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں خالد پرویز صاحب سے. اچھا سر, اب اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے, دن دن ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے, اب تو ٹائم آ بھی چکا ہے, مزید فیوچر میں کیا جو پیپر والی کتاب ہے اس کی اہمیت رہے گی ویسی؟ ہاں وہ تو دیکھیں رہتی دنیا تک رہنی ہے اس کی اہمیت. اچھا. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے, سوچنے کے لیے پہلے تو یہ دیکھنا کتنے لوگ ہمارے لیپ ٹاپ وغیرہ افورڈ کر پاتے ہیں. یہ تو دیکھیں آپ. اس کی ضرورت رہنی ہے. کتاب کی ضرورت کم نہیں ہو سکتی. غریب ملک ہے, یہ غریبوں کا سہارا نہیں ہے کوئی. بالکل ایسے یہ ورنہ میں کہتا کہ جی کتاب بھی ختم ہو جائے گی, ایک ٹائم آئے گا. لیکن مجبوری یہ کہ جو دیہات میں رہنے والا, محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, وہ 200 روپے کی کتاب تو خرید نہیں سکتے, تو لیپ ٹاپ کہاں سے خریدیں گے, لیپ ٹاپ کہاں سے خریدیں گے, یا اور دوسرے. ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر آپ کہتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, کہ وہ اس چیز کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, تو وہ تو ایک بات یہ بھی بتا دوں میں کہ انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. انہوں نے پڑھ لکھ کے باہر چلے جانا. کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, وہ گوروں کے کام آئیں گے, وہ غیر اسلامی لوگوں کے کام آئیں گے. اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام نہیں آئیں گے. وہ چلے جائیں گے جہاں, جنہوں نے اس کا سہارا لینا ہے. جنہوں نے کتاب پڑھنی ہے, ان کا جینا یہاں, مرنا یہاں, وہ تو رہنا ہے یہاں, رہنا ہی ہے. ان کی مجبوری ہے کہ وہ جا نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا سر, دوسرا یہ کہ آج کل کی, پہلے کہا جاتا تھا تعلیم حاصل کرو, آپ کو بہت سا شعور بھی دیتی ہے, چیزیں سکھاتی ہے, آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. لیکن آج کل کہیں نہ کہیں تعلیم صرف نوکری تک محدود نظر آتی ہے. نہیں, یہ میں نے پہلے بھی کہا آپ کو, غریب ملک ہے. یہاں جو غریب آدمی ہے نا, اس کی خواہش ہے, چاہے وہ محنت کر رہا ہے, چاہے مزدوری کر رہا ہے, کہ میں اپنے بچے کو, اس کا یہ نہیں کہ تعلیم حاصل کرے تعلیم کے لیے, شعور کے لیے, نہ 1% بھی نہیں ہے. وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اچھی نوکری کے لیے. وہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اپنا تن من بیچ کے, کہ میرا بچہ آفیسر لگے گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ بعد کی بات ہے. لیکن یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99% لوگ نا یہی سوچتے ہیں
کہ پڑھ لکھ جائے اور اچھی جاب مل جائے اس کو, پڑھ لکھ جائے, کچھ بن جائے, ہوں کچھ بن جائے. ہوں یا یہ نہیں کہ ایک بھی نہیں یہ سوچتا کہ اس کو شعور آئے, ہوں. یہ سوچ نہیں ہے ہمارے ملک. سر یہ کیوں سوچ یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی؟ شعور بھی تو بہت ضروری ہے نا. ہمارے لوگوں کی سوچ محدود ہے, ہوں ان کا قصور نہیں ہے, ان کے مسائل اتنے ہیں کہ سوچ اس طرف جاتی نہیں ہے. وہ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے. ہوں وہ تنگی کے ساتھ اپنے گھر بچوں بوچوں کو پڑھاتا ہے سب کچھ اس آس کے ساتھ کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا, آفیسر بنے گا, کما کے لائے گا. یہی اس کی ہے. باہر ممالک میں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, ان کا بالغ ہو جاتا ہے, تو گھر سے نکال دیتے ہیں, جاؤ کماؤ اور کھاؤ. جاؤ کماؤ اور کھاؤ, بالکل. بات سمجھ گیا ہم نے. ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ نوکری کے لیے, ہمارے یہاں نوکری کے لیے تعلیم, ان کے یہاں شعور کے لیے تعلیم. کہیں بھی چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, لیکن ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو صرف ہر آدمی کی سوچ ہے کہ اچھی نوکری, بڑا آدمی بنے. 2-3 چیزیں ہیں, اپنے آپ کے لیے ہو جائے, یہ باپ کی خواہش, ماں کی خواہش, گھریلو اخراجات کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے. وہ کہاں تک اپنے والدین کے ساتھ چلتا ہے, کمپیریزن کرے دوسری دنیا کے ساتھ, تو وہاں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے بالکل کہ ماں باپ کا سہارا بنتا ہے. یہاں ماں باپ کا سہارا بنتا ہے یہی بچہ. ایسے ہی ہے, بالکل. واحد ملک ہے, واحد ملک ہے. اچھا سر, آج کل کے والدین جو ہیں وہ خاصے سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں. پہلے والے والدین جو تھے پرانے زمانے کے, تب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. کیا فرق نظر آ رہا ہے پہلے والے والدین میں اور اب والے والدین میں؟ دیکھیں اب جو والدین ہیں وہ تو ایک 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو یہ نہیں کوئی تعلق رہا سوشل میڈیا سے, ان کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں, جو پرانا وقت لے کے چل رہے تھے. آگے ان کی اولادیں جو ہیں انہوں نے سہارا لیا ہے اس کا, تو یہ تو اس کو دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بلکہ پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, ضروری بات ہو رہی ہے وہ لگے ہوئے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. کہیں کوئی فوت ہو گیا تو وہاں لگے ہوئے ہیں, کوئی شادی ہے تو وہاں لگے ہوئے ہیں. ساری توجہ کا مرکز یہ فون, بالکل, سوشل میڈیا. اور حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جاہل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ. اب ان تو کی یہ ایک سوچ ہے. دوسرے روم میں بلانے کے لیے بھی فون پہ بات کی جاتی ہے کہ ادھر سے ادھر آ جائیں. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میسج چل رہے ہیں, ہر بات کے لیے چل رہی ہے. ہاں, ماں نیچے کھانا پکا رہی ہے, بیٹا یا بیٹی اوپر ہے, وہ وہاں سے میسج کر رہی ہاں, بالکل ایسے. یہ ہے. یہ نئی پود میں آیا ہے, پرانے لوگوں میں نہیں ہے. پرانے لوگوں میں نہیں ہوگا 100 میں سے 10%. اچھا سر, جو پرائیویٹ تعلیم دی جاتی ہے, پرائیویٹ تعلیم اور واقعی اس کا معیار بہت بہتر ہے یا صرف بزنس ہے؟ دیکھیں یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بزنس ہے. میں ایسے ادارے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جو محض تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے, وہ بھی اچھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہم شرح خواندگی میں ہیں, اور جہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ایسے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر نے جو کردار ادا کیا وہ گورنمنٹ سیکٹر نہیں کر سکا. اس کا ثبوت دینے کے لیے میں تیار ہوں. ایک چھوٹی سی جگہ پہ وہ 5,000 طالب علم میں پڑھا رہا ہے اس کو,
اچھے استاد رکھے ہیں, سب کچھ رکھے ہیں, مائنر سی فیس لیتا ہے. ایک بہت بڑی جگہ جس کو سرکاری ادارہ آپ کہہ لیں, گورنمنٹ اسکول بہت بڑا ہے, 150 بچے ہیں. کیوں؟ بالکل, یہ بتائیں آپ کیوں ایسا ہے؟ یہ تو سوچنے کی. ان کی توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی جہاں کھلے سب کچھ ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات. سوچنے کی بات. یہ میری حکومت کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے, اور میرے لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ اس چیز پر غور کریں وہ کہ وہ پرائیویٹ کی طرف رجحان ہے. اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے پرائیویٹ اداروں کو, جنہوں نے حکومت کا ہاتھ بٹایا ہوا ہے. کچھ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. شہری آبادی کا 60% اور دیہاتی آبادی کا 40% پرائیویٹ سیکٹر ہے. یہ میرے سے بات بالکل درست ہے, غلط نہیں ہو سکتے. حکومت کے غلط ہوں گے کہ پاکستان کی 50% طالب علم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور 50% گورنمنٹ سیکٹر میں. کون لوگ ہیں جن کے پاس چپل نہیں پہننے کی, جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, وہ سرکاری اداروں میں جا رہے ہیں. جن کے پاس کچھ ہے, تو جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہر والدین کی خواہش ہے زیور بیچ لے, کپڑے بیچ لے, جو مرضی کر لے اپنے بچے کو تعلیم, اچھی تعلیم کی خاطر وہ وہاں جاتے. اچھی تعلیم کی خاطر گورنمنٹ سیکٹر پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوچ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے, صحیح ہے بالکل. والدین کی سوچ صحیح ہے, ان کی نظر میں وہ زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں, ان کی نظر میں وہ نہیں اچھا پڑھاتے, یا اس طرح کی بات ہے. اب ویسے ہم کہتے ہیں ایک قوم, ایک مذہب, ایک ملک, یہ ہمارے حکمران سبھی محب وطن سب کہتے ہیں ایک مذہب, ایک سب کچھ ایک ہے. ہم نے پوری قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک پرائیویٹ سیکٹر بنا دیا, ایک گورنمنٹ سیکٹر بنا دیا. ایک کے لیے کتابیں مفت دے رہے ہیں, ہر چیز مفت دے رہے ہیں ہم, دوسرا بازار سے خرید رہا ہے. وہ 100 روپے کی کتاب اس کو فری دی جا رہی ہے, جو بازار سے خرید رہا ہے اس کو 200 کی مل رہی ہے, اس کا 100 بھی لے لیا. کہنے کو فری ہے, لیکن نہیں, جو ٹاٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو کتاب, وہ جو بینچ پر بیٹھا ہوا ہے, کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, وہ خرید کے دے رہا ہے اس کو. یہ سوچنے کی بات, یہ حساب کرنے کی بات, جو اس طرف سوچے گا, اس طرف بات کرے گا, اس کے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. اوکے. خالد پرویز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے خالد پرویز صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. تاجروں کے مسائل پر بھی بات ہوئی, بک ریڈنگ پر بھی بات ہوئی کہ کیا مسائل ہیں, کس طرح سے اویئرنیس بھی لائی جائے, اور بک کا کیا, کتاب کی امپورٹنس کیا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. تو ابھی ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمانوں کو تعارف کروائیں گے آپ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خالد پرویز صاحب کے ساتھ. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ صحافت بظاہر ایک پیشہ ہے, لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. حقیقت کو ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے, اس میں بہت سی رسپانسبلٹیز اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وقت کی قید نہیں ہوتی اس میں, آنے کا ٹائم ضرور ہوتا ہے لیکن جانے کا ٹائم بالکل نہیں ہوتا. اور
चैलेंजेस बेशुमार होते हैं, सियासी उतार चढ़ाव का सामना होता है, उसके बाद बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो सहाफ़ी बहुत मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद कभी सियासी प्रेशर और कभी रियासती प्रेशर का भी सामना रहता है और स्टोरीज़ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब थ्रेट्स का भी सामना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस पेशे का इंतखाब करते हैं, इसमें आते हैं और इसमें सर्वाइव सिर्फ वही करता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, जज्बा रहता है कि सच की तलाश में मैंने निकलना है और सच को बाहर लेके आना है। ऐसे ही एक सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उमर असलम एंकर पर्सन हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। किस तरह सहाफ़ी सुबह-सुबह का आगाज़ करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो चाहे आप समझें युसरा, जिस हाँ। तरह आपने भी अपने आगाज़ में कहा कि सहाफ़त एक बड़ा मुश्किल मुश्किल, बिल्कुल। पेशा है और हुँ। इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। आप हुँ। और अगर आगाज़ की बात करें तो अब तो आपको पता है जदीद दौर के मुताबिक उसी तरीके से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करना तो पहले होता उठ के सुबह लोग अखबार पढ़ा करते थे। है। अब हम कंसर्न होते हैं, हम देख रहे होते हैं, वेबसाइट्स देख रहे होते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात आपको पता है कि जिस तरह ईरान अमेरिका जंग, उसमें रुकवाने में पाकिस्तान का अहम किरदार, बेहतरीन किरदार इनफैक्ट कहना चाहिए। तो उसके साथ साथ मौजूदा हालात के हवाले से कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, सारी बिल्कुल, चीज़ें हैं ना, बिल्कुल, आपने अपडेटेड अपडेट रहना। रहना है। और जो आपसे कनेक्टेड लोग होते हैं वो भी आपके ऊपर जो है वो ट्रस्ट रख कर रहे होते हैं, भरोसा कर रहे होते हैं कि इनके पास शायद ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन होती है। और हुँ, इन्फॉर्मेशन हासिल करना वो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल मुश्किल हाँ। अगर आप इसे कहें तो जब अच्छा, आगाज़ हो। बड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है, फ़ोन देखना पड़ता है, टीवी देखना पड़ता है और वो कहते हैं ना कि सहाफ़ी जब घर में बैठा होता है, तो वो कहते हैं वो घर में फिर भी नहीं बैठा होता। ऑब्वियसली उसकी बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात देखिए, अब इंटरनेशनल चेंजेस इतनी जल्द हो रहे हैं और हुँ, हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें मौजूदा दौर, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है हुँ, ईरान अमेरिका जंग रुकवाने बिल्कुल। में। और जिस तरीके अब देखिए टाइम गैप भी था, जब हुँ, मैं इसलिए उस तरफ बात को ले गया हूँ आगाज़ में ही कि ऑब्वियसली अमेरिका में रात होती है तो यहाँ दिन होता है, और यहाँ पर रात होती है तो वहाँ पर दिन। और ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के, क्योंकि ये पिछले गुज़श्ता चंद रोज़ तो बहुत ही मसरूफ़ गुजरे ऑब्वियसली। हुँ, इस्लामाबाद अमन माहिदे के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, उसका इफेक्ट हम सब पर, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे हमारे देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं, हुँ, तो सब पर पड़ रहा था। तो फिर इस हवाले से अलर्ट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। और आपकी बात ठीक है कि मोबाइल पे क्या अपडेट्स आ रही हैं, खबरें क्या हुँ, आ रही हैं वेबसाइट्स की, क्योंकि कोई दौर था जो अखबार का दौर था, फिर आया टीवी का दौर, और अब जो है वो वेबसाइट्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक्टिव रहना पड़ता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है और हुँ, किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स हो रहा है, या जो है वो वाक़यात के हवाले से हक़ाइक़ अगर आपने जानना चाहते हो। फिर असल मसला ये हो गया है कि अ, अब सबसे बड़ा और अहम इशू ये हो गया है कि सोशल मीडिया का दौर है। ऑब्वियसली सोशल सोशल मीडिया मीडिया का। एक हकीकत है, उसे तस्लीम करना चाहिए। हुँ, लेकिन सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखाई जाने वाली हुँ, हक़ाइक़ और सच पर मबनी भी नहीं होती। मबनी भी ये नहीं बड़ी होती। बदकिस्मती है। तो इसलिए उनमें से फैक्ट्स चेक, क्योंकि हुँ, आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। हुँ, क्योंकि युसरा बलोच अगर कुछ कह रही हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है, एक बड़े हुँ, अहम इदारे में वो एज एन एंकर काम कर रही हैं। और जो आप कहेंगी वो एक जिम्मेदार शख्सियत, चाहे आप सोशल मीडिया पर ही कह रही हो, फेसबुक पे, हुँ, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वट एवर यू आर सेइंग, आप हुँ, उसको ऑन कर रहे हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है पाकिस्तान के। तो फिर जब हम बतौर जर्नलिस्ट हम बात करते हैं, बतौर रिपोर्टर हम बात करते हैं, बतौर एंकर हम बात करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है हमें कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयर रहें करंट सिचुएशन के हवाले से, जो भी मौजूदा हालात हैं, किसी हवाले से भी हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ क्या सूरत हाल है, वो हुँ, वहाँ पे क्या हो रहा है, उस हवाले से भी हमें मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है आजकल, हुँ, चलें उसके हवाले से बात कर लेते हैं। हाँ। तो फीफा वर्ल्ड कप यानी हर एक के हवाले से नॉलेज। हर हाँ। एंगल से देखना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले तो इस चीज़ पे आएँगे कि सहाफ़त का इंतख़ाब आपने किस तरह से किया? अच्छा, ये बड़ा एक डिफरेंट इसलिए है कि मैंने 2007 में हुँ, मास्टर्स ग्रेजुएशन की बीकॉम में, बैचलर्स इन अच्छा। कॉमर्स में। हाँ, मेरी फील्ड कॉमर्स थी। तो मेरे चचा डीएमजी ऑफिसर थे उस वक्त, हुँ, डॉक्टर आज़म सलीम साहब और नाजिम सलीम साहब, मेरे दोनों चचा थे, वो कलेक्टर कस्टम थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ना इस तरह करो, एमबीए कर लो। और जिस तरह एक मीडियोकर फैमिलीज़ की सोच होती है, और फिर उन्होंने लंदन में एडमिशन भी करवाया हुँ, उन्होंने, ठीक। लेकिन उस वक्त लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था, और मुझे याद है जियो पे रोज़ाना ख़बरें और इस तरह हुँ, मैंने क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था, तो हुँ,
میں نے کہا نہیں میں پاکستان میں رکوں گا، اور آل دو میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا لنڈن میں. تو مجھے اس وقت کہا کہ نہیں نہیں آپ تم بے وقوفی کر رہے ہو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اچھا ہمارے کیونکہ پورے خاندان میں کوئی جرنلزم میں نہیں ہے. کہتے یار اس اچھا کا ایک باہر کھڑے ہو کے تم نے خبریں اکٹھی کرو گے کلیکٹ کرو گے یہ کیا کام. انہوں نے مجھے بڑا میرے گھر کے بڑوں نے منع کیا چچا جو تھے، لیکن میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت 2000 میں آپ کو اچھا 2008 مشرف دور میں بڑا بوم بھی تھا بوم بھی تھا. میڈیا. وہ میں اسی کی وقت کی بات کر رہا ہوں آپ کو. پھر مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے وہ ایڈمیشن میرا لنڈن میں تھا، میں نے اس کو ریجیکٹ کیا. میں نے کہا نہیں یہیں رہیں گے. پھر یہیں ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن کیا، اور جب ہم نے میس کمیونیکیشن کیا تو اس کے بعد اسی دوران کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ فیلڈ اتنی آسان نہیں ہے، تو پھر بطور انٹرن شروع کیا اپنا سفر کا آغاز. مجھے یاد ہے FM 103 ریڈیو تھا، اور ایک طرف اوصاف اخبار تھا. 2-3 گھنٹے میں ادھر کام کرتا تھا، 2-3 اچھا گھنٹے رات کو میں پھر اوصاف اخبار میں چلا جاتا تھا. تو اوصاف اخبار ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا. لیکن باقاعدہ کیریئر کا آغاز پھر آبویسلی سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے تھا. سٹی 42 نیا لانچ ہوا تھا، ہم بھی نئے تھے. تو یہ 16 سال پرانی بات تقریباً آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے پھر شکر الحمدللہ اس میں عزت دی. اچھا ابتدائی دنوں میں چیلنجز کا تو سامنا رہتا ہی ہے. کوئی بھی آپ بھلے جس زمانے میں آپ آئے بڑا بوم تھا میڈیا کا، لیکن پھر بھی چیلنجز تو رہے ہوں گے. دیکھیے اس وقت ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ سٹی 42 نیوز چینل جو آیا تو وہ نیا چینل آیا تھا. اور لیکن ہماری خوش قسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں محسن نقوی صاحب جیسے باس ملے جنہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ہمیں سکھایا. وہ پاکستان کا پہلا سٹی نیوز چینل تھا، یہ ذہن میں رکھیں. اور نیا چینل تھا، لوگوں کو انٹروڈکشن کروانا تھا، رسپانس پھر اس کو لینا تھا. اور پھر میری بیٹ مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹ جو سی ہے نا تھوڑے عرصے بعد کر دی پولیٹیکل بیٹ. اچھا MNA اور MPS یہ ایک علیحدہ ہی بیٹ بنائی گئی. یہ بیٹ تھی نہیں، اچھا یعنی یہ بیٹ بھی فرسٹ ٹائم ایگزسٹ بنائی گئی کہ MNA اور MPS کی ایک بیٹ بنائی جائے. تو وہ بیٹ مجھے یاد ہے میں نے بنائی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی MNA یا MPA یا معزز شخصیت علاقے کی، یعنی جو ناظم سے اوپر ناظم یا اس طرح کوئی بااثر شخصیت جو علاقے کی ہوں، وہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ ہم نے ٹی وی پہ دکھانی ہے. اچھا اب یہ دیکھیں اس طرح کہ وہ ٹی وی پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اس وقت نیشنل چینلز کا دور تھا، اور نیشنل چینلز میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا فیڈرل منسٹر ہے یا کوئی بہت بڑا نام ہے، اس کو تو وہ ٹی وی پہ 2 4 5 7 منٹ دکھا دیتے تھے. لیکن MPA کو یا MNA کو اب تو دکھا دیا جاتا ہے نا، اب تو ساروں کو دکھا رہے ہیں. نہیں، اب میں آپ سے 16 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہ کانسیپٹ دیا اور یہ بڑا سکسیسفل رہا. اچھا کہ ظاہری بات ہے اس وقت نئے لوگ بن رہے تھے. میں آپ کو اگر بڑے بڑے نام بتاؤں ان میں سے تو سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اس وقت MNA تھے گھڑی شاہ سے، مجھے یاد ہے. اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق صاحب، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب تو نیشنل چینلز پہ بھی اس وقت بھی کٹ ہو جاتے تھے. لیکن اسی طریقے سے آج جتنے بھی صوبائی وزراء ہیں لاہور سے ریلیٹڈ، میں نام اب آپ کو کیا لوں، جتنے بھی ہیں تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہاں ساتھ ہوتے تھے، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. اور وہ پھر اس کو بیٹ بنانا، اس کو شعبہ بنانا پورا، کیونکہ کور کرنا، وہ جو بھی کر رہے ہیں، وہ میٹنگ کر رہے ہیں، وہ افتتاح کر رہے ہیں، وہ کسی فاتحہ پہ جا رہے ہیں، وہ کسی ایون مجھے یاد ہے شادیوں کا ایک جو ہے وہ کوریج. اچھا اب آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ شادیوں کی کوریج جو ہے وہ بڑا ایک یونیک آئیڈیا تھا، اور آبویسلی وہ بھی ایک بڑا سکسیسفل آئیڈیا میں سمجھتا ہوں رہا. صحیح. اور باقی چیلنجز تو بہت تھے. اور پھر اس کے بعد ابتدائی دنوں کی اگر آپ ذکر کریں، کیونکہ سٹی نیوز نیٹ ورک الحمدللہ. اچھا ابتدائی دنوں میں آپ جو بات ذکر کر رہے ہیں کہ 103 کے اوپر بھی آپ نے کام کیا، ساتھ میں اوصاف پہ بھی، تو دونوں مینیج کرنا مشکل تو ہوتا ہوگا، ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا، اسٹڈیز بھی کر رہے تھے. دیکھیں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا تو دیکھیں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، سچ پہ مبنی بات کرنی چاہیے نا. میرا تعلق تو ایک کرشن نگر، سب کو پتہ ہے اندرون لاہور کرشن نگر سے، تو ہم وہاں پہ جاتے تھے. اور ظاہری بات ہے یہ بھی تو میں نے کہا صرف ایک دو 3 مہینے کام کیا. لیکن پھر میری خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جیسے باس ملے. اور پھر ہم نے سٹی 42 ادارہ بھی شروع میں آیا تھا، انہوں نے ہم پر بڑی شفقت فرمائی، انہوں نے ہمیں بڑی رہنمائی کی، انہوں نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا. ورنہ تو ہم
دیکھیں سچ پہ بات، حقائق پر بالکل. مبنی بات کرنی چاہیے. یہاں پہ جب آپ اپنی گریجویشن یا ماسٹرز کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا ادارہ بہترین ہونا چاہیے. یعنی پہلا ادارہ بہترین نہیں تو کم از کم آپ سیکھیں. تو ہمیں انہوں نے سکھایا، لیکن ماننا چاہیے نا جنہوں نے ہمیں سکھایا وہ آپ کے محسن ہیں، تعریف کے مستحق ہاں ہیں تو ان کو وہ آپ کو تعریف کرنا چاہیے. تو اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب بیٹ بنی، بیٹ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے بالکل ایک ڈفرنٹ، میں نے آپ کو بتایا یہ بیٹ تھی، یہ بیٹ تھی. اور یہ بیٹ میں نے جا کے روزانہ ہر ایم پی اے کو اٹھ کے روزانہ، مجھے یاد ہے رات کو میرا 2 گھنٹے یہ کام ہوتا تھا، تمام لاہور کے اور ایم این ایز یا ٹکٹ ہولڈرس ان کو میں فون کرتا تھا کیا کرنا ہے صبح. اچھا روٹین پوچھتے تھے آپ؟ اوبیسلی کسی کے ساتھ ناشتہ ہوتا تھا، کسی کے ساتھ دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، کسی کے ساتھ اچھا وہ کھانا ناشتہ نہیں ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا کہ اچھا آپ اپنے حلقے میں بیٹھیں. جیسے مثال ہے جولائی آ گیا، مونسون آ گیا، تو اب مونسون کے دوران بارشیں ہوں گی تو وہ ایم این اے ایم پی ایز، وہ دور مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کا دور. اچھا. اور وہ شہباز شریف صاحب بڑے سخت وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کہا کہ سارے ایم این اے ایم پی ایز اپنے اپنے علاقوں میں ہوں. آپ یقین کریں مجھے آج بھی یاد ہے، یہ بڑے بڑے نام ہیں، میں نام آپ کو یہ لکشمی چوک کا تو چلے آ جاتا ہے نا ہمیں، اور یہ بارش کے پانی میں اندر گئے. دیکھیں جنہوں نے کام کیا، محنت کی، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہیے، تعریف بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بڑے سخت ہیں. بہرحال اس وقت ہم نے پھر میں ان کے ساتھ ساتھ بارش میں جو ہے وہ جاتا تھا، پانی میں جا رہے ہیں. کیونکہ جولائی میں آپ کو صرف ایک چیز بتا رہا ہوں، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بھی یہ بھی تھی. مجھے یاد ہے ایک ایم پی اے تھے تو اجاسم شریف نا، مزنگ سے تھے، سابق ایم پی اے، اب تو سابق ہیں. تو انہوں نے ان کے نا وہ کہتے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے مجھے کہا یار میں پتہ نہیں 2 کے 3 لاکھ کا جوتا شوز. میں نے کہا کتنے کا؟ کہتے 2-3، یہ 2010-11 کی بات ہے. کہتے میں نے یار پتہ نہیں 2 لاکھ کا کتنے کا میرے شوز ہیں، اور یہ تم مجھے بارش میں لے کے جا رہے ہو. تو میں نے کہا بھائی یہ زیادہ اچھی ٹی وی پہ کوریج جو ہے وہ تو اس طرح ہی آئے. وہ پھر مطلب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ناظرین. ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، ہم کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمر اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو بھی چل رہی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جب آپ نے صحافت میں آغاز کیا، چیلنجز کا بھی سامنا کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو کب فیل ہوا کہ اب میں نے جگہ بنا لی اپنی؟ نہیں وہ تو آپ جب یہ فیل کرنا شروع ہو جائیں کہ آپ جگہ بنا لی ہے یا آپ بڑے آگے ہیں یا سمجھدار ہیں، تو میرا خیال ہے وہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو ہم بطور طالب علم جس طرح پہلے دن سیکھ رہے تھے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سیکھنے کی ہمیں لگن بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ سیکھنے کا عمل تو جو ہے وہ ساری زندگی چلتا ہے. اور یہ تو بات آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے جگہ بنا لی ہے یا آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہو گئی ہے. ہاں بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جب کرم کی بات آ جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کا کرم ہی ہے. ورنہ تو انسان کی ایک حقیقت اگر ہم بات کریں تو یہ بس اس کی نوازشات ہیں. اور انسان کو ہمیشہ یہ ذہن میں، میرا اپنا خیال ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم تو اس قابل نہیں جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. میں نے تو آپ کو آغاز میں بھی یہ بات کی کہ اندرون لاہور کرشن نگر کے ایک چھوٹا سا محلہ یوسف روڈ، وہاں کا ایک لڑکا، اور وہ بھی میں نے جو میرے محسن ہیں میں نے ان کا نام بھی لیا کہ جنہوں نے سکھایا، جن کی وجہ سے آج ہم آگے بڑھے. اور مطلب اگر چلیں آپ نے بلا لیا یا لوگ ہمیں کوئی تھوڑا سا جانتے ہیں تو اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ تھے. اور اس کے علاوہ ہم جنرل بات کریں تو آپ جب لوگوں کے کام کرتے ہیں تو آپ کیونکہ ہمارا صحافت کا شعبہ نا بڑا مقدس شعبہ ہے جس طرح ہم نے بڑے ہائی لائٹس کرنے ہوتے ہیں ایشوز. مجھے یاد ہے میں اب بات کر رہی تھی تو ایک دھماکہ ہوا، اقبال ٹاؤن کا دھماکہ تھا، 2010-11-12 کی بات ہے. تو وہ ایک سٹوری میں نے کی تو اسی وقت مجھے باس کا فون آیا، میسج آیا کہ یار یہ فیملی، تو وہ المناک حادثہ اس طرح ہوا کہ وہ جو شخص جس کی ڈیتھ ہوئی اس کی بیوی حالات اچھے نہیں تھے اور بچی چھوٹی تھی، بیٹیاں چھوٹی تھیں، بچے چھوٹے تھے. تو انہوں نے جو ہے اس وقت جو ایک اہم آفیسر تھے انہوں نے وہ پیکج دیکھا جو 2.5-3 منٹ کا چلتا ہے ہمارا ٹی وی پہ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس فیملی کو ہم
اس کا جب سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. انہیں گھر بھی دیا ہوں. اور ان کو لک آفٹر کیا. اور ساندہ کی ایک فیملی تھی. تو ہمیں اگر آپ کہیں نا کہ اس جرنلزم سے اگر کمایا کیا یا جگہ بنانے والی جو آپ بات کری تھی, تو اس دن آ کے نا بڑی خوشی ہوتی تھی کہ چلیں ہمارے اگر ٹی وی پہ کوئی چیز دکھانے کی کسی وجہ کی آسانی کا کسی سبب کی ہم بنے. آسانی ہو جاتی ہے. ہاں. اسی طرح ایک رپورٹرز ڈائری پروگرام میں کرتا رہا, تو اس میں میرے ساتھ میرے پروڈیوسر ہوتے تھے, فہد اجمل ہیں آج کل پی سی بی میں, نعمان سلیم تھے, بڑے اچھے لوگ ہیں دونوں پروڈیوسر, شاید آپ جانتے ہو. تو وہ بھائیوں کی طرح ہیں. تو ہم جاتے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ مذاق میں کہتے تھے کہ یار عمر, ہم تو جس روڈ پہ ایسے گزر, ہم واقعی یہ ابو بکر شاہ آپ کا جو کیمرہ مین بنا رہا ہے ویڈیو اس وقت ریکارڈ کر رہا ہے, گواہ کہ ہم جاتے جاتے نا ایسی 40 منٹ کا ریکارڈ کر دیتے تھے پروگرام. اور اس وقت اتنا ایکشن ہوتا تھا, وہ سڑک ود ان ڈیز یا 15 دن لوگ ہمیں دعائیں دیتے تھے. تو وہ آپ کی, میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی ارننگ ہے. یہ دیکھیں نا, آپ جب آپ کی وجہ سے کسی کا ایشو ریزالو ہو جائے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ تجربہ تھا, ڈفرینٹ چینل اور وہ سارا کچھ, لیکن اس سے لوگوں کے بڑے مسئلے حل ہوئے. ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے, وہ میں اس دن میں بڑا خوش ہوا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. گھڑی شاہ کے قریب ایک بچہ, کیونکہ ہمارا دفتر جیل روڈ میں تھا, تو گھڑی شاہ کے قریب ایک بچہ گم گیا. مجھے آج بھی یاد ہے, دوپہر وہ 2:30 پونے 3 بجے ہمارے آفس آئے جیل روڈ پہ سٹی 42. تو میں نے 3 بجے ایک ایز لائف ہوتا ہے نا ایک وہ کیا. ایگزیکٹلی 5 بجے جس کو وہ بچہ ملا تھا نا, وہ بکرے سیل کر رہا تھا, یہاں پہ بکرے بیچ رہا تھا. اچھا 5 بجے اس کے والدین آ گئے. یہ میں آپ کو 2011-12 کی باتیں ہی انیشلی بتا رہا ہوں, لیکن یہ آپ کی ارننگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھے نا, آپ نے اس طرح کو ہوگا نا کہ یار میں اتنے سال کیریئر کیا میں نے اپنا یہاں پہ جرنلزم میں, تو آپ نے ارن کیا ہے. تو مجھے وہ چیزیں جب ہوتی تھی نا, وہ آپ کو آپ سمجھے دے آر میڈیسن. وہ مجھے آج بھی یاد ہے, وہ ماں باپ جس طرح آنسو سے روئے, اور میں کہ یار یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے. آپ دیکھیں نا بچھڑے ہوں کو, اب اس وقت ہم شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اب تو الحمدللہ اپنے بچے ہیں, تو دیکھیں نا کتنی بڑی بلیسنگ ہے. بالکل, یہ دعا ہے دل نا, کو سکون ملتا ہے انسان. آپ کی کمائی ہے, یہ کمائی بالکل ہے. ایسے ہے, تو اس لیے جرنلزم بڑی ایڈونچرس جاب بھی ہے. ایڈونچرس ہے. میں اسی طرف ہی آ رہی ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم جب کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا کسی کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں تو ہماری اسٹریس ریلیز ہو جاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم جب اتنی سخت سٹوریز کو کور کرتے ہیں, دن بھر کی تھکان اور سخت سٹوریز, اور کبھی کبھی باسز کا جواب بھی دینا پڑتا ہے, تو یہ اسٹریس کیری کر کے ہم گھر بھی جاتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اس کو کیسے پھر آپ مینیج کرتے تھے کہ اسٹریس کو گھر نہیں لے کے جانا, یا بہت زیادہ ایگزاسٹڈ یا ٹائرڈ جب ہو جاتے تھے تو صحافیوں کو, جو باقی صحافی ہیں, تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں کہ ہم نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. دیکھیے اپروچ کی ہوتے ہیں. اگر آپ کو اسٹریس بھی ہو, اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں, میں اس کی بات کرتا ہوں کہ آپ پازیٹیو رہیں. انسان جب پازیٹیو ہوتا ہے تو جرنلزم از ناٹ اے جاب. صحافت ایک نوکری نہیں ہے, صحافت ایک کیریئر ہے, زندگی ہے. آپ کی لائف, آپ سوتے جاگتے صحافی ہیں, سیدھی سی بات ہے. مطلب میں تو بڑی سادہ الفاظ میں ادائیگی کر رہا ہوں کہ آپ رات بھی کچھ واقعی ہو جاتا. اب مجھے یاد ہے ان دنوں میں اکثر یہ جو ہے بم دھماکے ہو جاتے تھے. یہ میں 2012-13 کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ کو الرٹ رہنا پڑتا تھا. مجھے یاد ہے مناوا میں فائرنگ ہو گئی, اور مناوا میں کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا تھا. تو ہم وہاں پہ چلے گئے, وہاں پہ قریب رپورٹنگ کر رہے تھے, اتنی کہ ہم دہشت گردوں کے بھی قریب, مطلب یعنی آپ کیریئر, اچھا یہ اکیلا میں نہیں, یہ جتنے بھی صحافی میرے دوست معزز ہیں, یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. لیکن اس وقت پھر بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ اتنا قریب ہی نہیں جانا چاہیے, ذرا تھوڑا سا دور دور رہنا چاہیے. لیکن اس وقت فائرنگ ہو رہی ہے, ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ تو کیریئر ہے آپ کا. مطلب یہ خطرات تو ہیں اس میں. پھر مجھے یاد ہے کہ داتا دربار بلاسٹ ہوا, تو میرا گھر کیونکہ وہاں قریب تھا, میں صبح جاب کر کے ابھی پہنچا ہی تھا, تو میرے کچھ یونیورسٹی فیلوز آئے ہوئے تھے, ان کو میں نے چبرجی میں ایک جگہ کھانے کا ٹائم دیا. میں بھی پہنچا ہی ہوں, 10 منٹ کا دفتر تھا میرا وہاں سے, تو مجھے فون آ گیا آفس سے کہ دربار بلاسٹ ہوئے, آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو ادھر ہی ہوں. کہتے فوراً ادھر پہنچے. اب جب میں داتا دربار پہنچا تو یہ اتنی آسان جاب نہیں ہے. جب میں داتا دربار پہنچا تو وہاں ڈی ایس این جی کھڑی ہے سٹی 42 کی, اب لائیو کرنا ہے. تو اب وہ اینکر آپ کی طرح کی جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ عمر آپ بتائیں یہاں پہ اپڈیٹ کیا ہے. جب میں وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ خون اور انسانی جو لاشیں, وہ مجھ سے, آپ یقین کریں گی میں بھی نہیں بول پایا, مجھ سے بولا نہیں جا رہا کہ میں ایک دم, میں اتنے کرب کی سچویشن میں, پریشانی کی سچویشن میں, کوئی بھی عام انسان ہو تو وہ
اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھنا یا قابو رکھنا یہ بہت مشکل چیز ہے, بہت مشکل. تو میں اس لیے کرائم بیٹ کو اکثر کہتا ہوں کہ بڑا حوصلے کا کام ہے بھائی, حوصلے کا کام حوصلے ہے کہ وہ بہت. قتل کی بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پھر وہ کڈنیپ اور جو جتنے بھی سنگین جرائم ہوتے ہیں اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ اچھا ہم کبھی کسی بھی اس پہ تھرلر موویز کنٹینیوسلی دیکھنا شروع کر دیں, ہمارے اس کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہم بڑے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا آپ کے اوپر جو ہے ایٹماسفیئر کا اثر ہوتا ہے. اوبویسلی اس وقت آپ ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں تو اس وقت ہم دونوں بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم باہر چلے جائیں تو جتنی گرمی ہے تو ہم تو نہیں بات کر سکتے. بہرحال یہ تک میں لائٹر نوٹ میں بات کی, لیکن میں آپ کو بات کروں جرنلزم کے حوالے سے کہ یہ سارے چیلنجز جو ہوتے ہیں نا, آپ جو گھر لے جانے کے حوالے سے اگر بات کریں کہ اسٹریس کیسے ہوتا ہے, تو اوبویسلی عام انسان ہے اور سارا اثر پڑتا ہے, لیکن اس اسٹریس سے ہی جب آپ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ وہ سونا جو ہے وہ کندن سے بن کے پھر نکلتا ہے. کہتے ہیں نا مشکل حالات آپ کو نکھارتے ہیں, مشکل حالات آپ کو بہتر کرتے ہیں, آپ کو نکھارتے ہیں اور آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے ایسی جرنلزم دیکھی کی ہے کہ جس میں ہم ہر وقت ایکٹیو الرٹ رہتے تھے. تو مجھے یاد ہے یہ روہی ٹی وی پہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, تو میں آفس انٹر ہوا 3 بجے کی بات ہے, تو کہتے ہم تو ادھر جا رہے ہیں, لودھرا جا رہے ہیں. میں کہتے لودھرا, کہتے عمر اسلم, تو مجھے پتا ہے ان کا ذرا, کہتے عمر اسلم صاحب آپ تو اسپیشل وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. میں کہا اچھا, تو میں کہا ہمارا کیا, نہیں ہم روہی ٹی وی کی کوریج کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. آپ یقین کریں ویسے ہی ہم نے 2 پینٹیں 2 شرٹیں پکڑی اور پھر وہاں پہ 4 دن رہے, جو بھی 2-3 دن رہنا تھا. تو یہ تو ایسے ہے کہ آپ اگر کہیں نا کہ یہاں سے میں نے شاید گھر جانا ہے, نہیں یہاں سے اگر مجھے کہہ دیا جائے گا نا کہ ملتان جانا ہے یا آپ نے ساہیوال جانا ہے, وقت کی قید نہیں ہے, وقت کی قید نہیں, جگہ کی بھی قید نہیں, جاب از اے جاب, ٹھیک ہے. تو یہ اور آپ بھی خود ہی کی ہے, یہ بھی ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آج کل کی صحافت میں کیا مشکلات بڑھی ہیں یا آسانیاں ہو گئی, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, واٹس ایپ آ گیا ہے, اے آئی بھی ساتھ میں ہیلپ کر رہی ہے, تو کیا مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے صحافیوں کی یا آسانی ہو رہی ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایکوریٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی خبر دے رہے ہیں, مجھے یاد ہے ہم لوگ خبریں دیتے تھے تو اس وقت تو بہت ایکسکلوزیو خبریں ہوتی تھی, کسی کی کیا ملاقات ہے, ملاقات کی بھی خبر ہوتی تھی, کوئی اہم پرسنالٹیز کی بات ہے. تو اب آپ بالکل بات ٹھیک کریں کہ آج کل کے دور میں چیلنجز بھی زیادہ, سوشل میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے. ہم تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ کوئی خبر آ گئی تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ یار یہ اس کی لڑائی ہو گئی ہے یا یہ خبر ہے, تو میں ایک دن سیو کر سکتا تھا اپنے پاس کہ یار صبح دے دیں گے, ٹھیک. لیکن یہاں پہ وہ دور نہیں رہا. یہاں پہ آپ نے آنکھیں بند کرتے ہیں, تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو سوشل میڈیا پر آ گئی ہے خبر. تو اس سے پھر جو ہے وہ آپ کو بڑا ایکوریٹ ہونا پڑتا ہے. آج کل کا دور ایک بڑی, پھر یوٹیوبرز بھی آ گئے ہیں, پھر آپ کو ان پر بھی ہونا, سوشل میڈیا کے تھرو, یعنی آپ کو ٹویٹر کے تھرو خبریں شیئر ہو جاتی ہیں. لوگ اب جو اہم پرسنالٹیز ہیں, شخصیات جو ہیں, وہ اپنی اہم انفارمیشن جو ہے, ایون آپ دیکھیں جنگ جو رکی وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلا نا کہ جنگ رک گئی ہے. تو وہ پھر اس طرح اب آپ کو بڑا ذمہ دار ہونا پڑتا ہے. اچھا لیکن ساتھ پہ میں یہ بھی سوال آپ سے ضرور کروں گی, کیونکہ آج کل جس کے ہاتھ میں فون ہے وہی صحافی ہے, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جو میس کمیونیکیشن کی ڈگری کر کے آ رہے ہیں اور کوئی بزنس ایڈ کر کے صحافی بن گیا ہے, تو یہ میس کمیونیکیشن والے بچوں کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جا رہا ہے؟ اس کا میں آنسر لوں گی بریک کے بعد. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے صحافت کے اوپر. اچھا سر, ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی کرائٹیریا سیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ میس کمیونیکیشن کے اتنے بچے جب آ رہے ہیں ان کو جابس نہیں مل رہی, اور دوسرا جس کے فون اس کے ہاتھ میں, جس کے پاس بھی کیمرے والا موبائل ہے. اچھا اب آپ یقین کریں, ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو ابھی اسمبلی میں یا کہیں باہر جاتے, اب ہر چیز کے نا ایک مینرز ہوتے ہیں. اوبیسلی آپ کسی بھی
پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, کوئی بزنس مین ہے, یہ تو نہیں نا کہ آپ یہاں پر آئے اور ایک دم آپ کے اوپر کیمرہ یوں کر دے, آپ اریٹیٹ ہوں گے. کچھ رولز ہیں, اگر آپ یہاں پر پروگرام کر رہی ہیں یا کوئی بھی, تو ایک پوری پراپر ٹریننگ کے بعد پروفیشنل وے میں اس کے بعد آپ یہاں پر اس مقام پر آپ بھی پہنچی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو بھی ایک عزت دی ہے, اور یہ ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر اف یو ہیو مائک تو آپ کچھ بھی کہہ دیں, کچھ بھی کر لیں. یہ بدقسمتی ہے. یہ یوٹیوبرس لائک جو نان پروفیشنل طریقے سے ایک دم, ہم جب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان, تو وہ اس سے بڑا نقصان ہوا ہے, بہت نقصان ہوا ہے. اور ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ دیکھیں. اب آپ یہ جو بھی جرنلسٹ ہیں, ہم لاہور میں اس وقت, ہم لاہور کے حوالے سے بات کریں, بہت ہی معزز لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ, بہت ہی معزز دوست ہیں. ہم سب آپس میں اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کا کسی کا میڈیا سے تعلق بھی نہیں ہے, اور ایک دم وہ بس کیمرہ پکڑے گا اور وہ جناب کہے گا کہ میں تو صاحب. اب اس سے ہوتا کیا ہے, چلیں لوگ تو جانتے ہیں, باہر جو کمیونٹی ہے اس کی نظر میں تو وہ صحافی ہے, اس کی نظر میں تو وہ ایک رپورٹر ہی ہے. تو وہ پھر ڈسٹربنس, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو خود اس چیز کے اگینسٹ ہوں. نہیں ہونا چاہیے, بالکل. اس کے اوپر کوئی کرائیٹیریا سیٹ ہونا چاہیے, حکومت کو اس کے اوپر خاص طور پر سوچنا چاہیے. اچھا, سوشل میڈیا نے روایتی صحافت کو متاثر کیا؟ بالکل کیا, یہ تو ایک حقیقت ہے. جیسے دیکھیں, ایک ہم پھر بات کرتے ہیں کہ دور تھا اخبار کا, اور بہت عروج تھا اس کو, تو میں نے بھی اتنا نہیں دیکھا, لیکن ٹی وی کا بڑا عروج, اور آج بھی ٹی وی کی بہت امپورٹنس ہے. کیونکہ اگر آپ نے ابھی بھی کوئی خبر, اوتھینٹک خبر دیکھنی ہو تو پھر آپ ٹی وی نیوز چینل کو دیکھتے ہیں, نیوز چینل. سوشل میڈیا پہ. اچھا, ابھی بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے سیاستدانوں کی ڈیتھ کی خبر کو سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ یہ نیوز آئی ہے, اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی اتھینٹک خبر ہے, کیونکہ بہت زیادہ مصطفیٰ کھر کی سرکولیٹ ہوئی, یاسمین راشد کی. کاول نعمان ایک ایکٹریس ہے اور ایم پی اے بھی اس وقت بڑی معزز رکن پنجاب اسمبلی ہیں. اس طرح کیا گیا, مطلب ہم نے تو, مجھے تو یاد ہے ہم نے تو فیس کیا اس سچویشن کو نا, کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر آ گئی ہے, اب آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اب آپ کیا اس بندے سے فون کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں؟ کتنا ان ایتھیکل, اگینسٹ دی مورل ویلیوز ہے. تو سوشل میڈیا والی جو آپ بات کر رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اس میں سنسنی خیز جھوٹ, پروپیگینڈا, اس کو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے, اب یہ اس پہ میرا ایک جو دیکھ رہے ہیں معزز ناظرین, ان سے ایک درخواست ہے عاجزانہ کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر خبر سچ نہیں ہوتی. اچھا, اس میں پاکستان کو امیج کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں, موجودہ دور انفارمیشن کا دور ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ پاکستان نے جو مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی, پوری دنیا نے بتایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہی آپ سن لیں, جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کے جہاز گر گئے, ہمارے لیے میرا اندازہ ہے یہی کافی ہے. اور انڈیا کا جو جھوٹا میڈیا, اور میں مین میڈیا کی بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے لاہور کے اندر بندرگاہ, میں پلا بڑا پیدا لاہور میں ہوا, میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں وہ بندرگاہ آج تک, ٹھیک ہے, ہاں وہ پورٹ کہاں پر ہے. تو ذمہ دار صحافت, جب میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ ہم بطور طالب علم ہم سیکھ رہے ہیں نا, میں تو سیکھ رہا ہوں, میں تو کوئی اتنا ایکسپرٹ یا اتنا سینئر نہیں ہوں, میں تو سیکھ رہا ہوں, شاگرد ہوں. لیکن میں آپ سے یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ بطور اسٹوڈنٹ, کہ جب ہم کوئی بھی خبر دے رہے ہوتے ہیں تو بڑا ذمہ دارانہ کردار ہمارا ہونا چاہیے, کسی کا بھی ہو. اب سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, وہی جو آپ بات کر رہی تھی, کسی نے بھی کیمرہ پکڑا اور کسی کی بھی عزت اچھال دیا, یہ تو بہت ہی زیادتی والی بات ہے نا. کسی کی پرسنل لائف ہے, اس کو آپ ہٹ کر رہے ہیں صرف ایک اپنے پولیٹیکل مفاد کی خاطر. اچھا, اس میں آج کل ریٹنگ کا بھی بڑا ایشو چل رہا ہے کہ ریٹنگ کے لیے بھی دیکھیں آپ ان کے ٹائٹل پڑھیں نا, جو وہ ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ ٹائٹل یہاں پہ بولنا نہیں چاہتا, وہ ہو گیا, اور ایسا تصویر بھی ایسے لگا دیتے ہیں کہ وہ اوپن کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں زیادہ دیر سروائیو نہیں کرتی, نمبر 1. نمبر 2, جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ نہ لگنے لگے, ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک مخصوص کچھ جو ہے وہ ان لوگوں نے کیا, وہ بڑے افسوس کی بات ہے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. مگر ہم ساتھ ہی یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ سچ اور حق میں فرق جان کر جی, اور دیکھنا بھی وہی چاہیے. بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم, یہی کہیں گے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہمیشہ جو لوگ
سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آبویسلی ہر بندہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے, تو تمام باتیں سچی نہیں ہوتی. اگر تو کوئی فیکٹس اینڈ فگرس پیپر کے ساتھ بات کر رہا ہے, بالکل سنیں, دیکھیں, مانیں, تسلیم کریں, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن صرف خواہشات کی بنیاد پر, اور اس نے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا, یار اس پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے یہ سوچ رکھنی چاہیے, یہ سوچ رکھنی چاہیے. اچھا, آج کا ویور کیا دیکھنا چاہتا ہے, خبر یا سنسنی؟ بڑا اہم کوشچن ہے یہ, بڑی اہم بات کی آپ نے. آج کا ویور اگر سچ پہ بات کریں تو وہ سنسنی بھی اسے پسند ہے, لیکن خبر بعض اوقات ویسے سنسنی خیز نہیں ہوتی. اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو اس عام سی چیز کو بھی سنسنی خیز کے ساتھ, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہوئی, مثال کے طور پہ کوئی نائجیریا یا پیرس میں ہوئی ہوتی ہے کہ استعفیٰ دے دیا مثال کے طور پہ, اگر لنڈن میں کسی نے, تو وہ ریلیٹ ایسے شو کریں گے جیسے یہاں کا واقعہ. یہ ایسی چیزوں کو نا دیکھیں, الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جھوٹ نہ بیچیں, اپنا منجن بیچنے کے چکر میں. چلیں ہم اس طرح بات کر لیتے ہیں کہ اچھا, لیکن پہلے بھی اس طرح کی باتیں جب ہم میس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیچرز بتایا کرتے تھے کہ جب اخبار بکا کرتا تھا بس اسٹیشنز کے اوپر تو وہ کہتے تھے انڈیا پاکستان کی جنگ, انڈیا پاکستان کی جنگ, تو لوگ نیوز پیپر بائی کر لیتے تھے, اور وہاں پہ جب پڑھتے تھے تو ہونے کے چانسز ہیں. ایسے نہیں, بس یہ بات تو آپ نے درست کی ہے, لیکن بس یہ ہر دور کی ایک اپنی کہانی ہو سکتی ہے. 5 سال کے بعد آپ اور میں, ظاہری بات ہے, ہم تو جرنلسٹ ہی ہیں, کسی اور ایشو پہ اسی طرح بات کریں گے کہ آج بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جو معزز ناظرین ہیں ان لوگوں کو بھی خیال کر رکھنا چاہیے. ہماری ذمہ داری تو ہے, ہمیں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے دینی چاہیے, لیکن سر انجام دینی چاہیے. لیکن پھر بھی یہ چیزیں, جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ بکتا بھی ہے, لیکن جھوٹ کو بکنا نہیں چاہیے. جھوٹ جو ہے وہ معذرت میں کا جھوٹ بکتا ہے, لیکن یہ کہ جھوٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے, تو سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں کیا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے صبر, تحمل, یہ ہونا چاہیے, وزاداری ہونی چاہیے, پیشنس ہونی چاہیے. ہم میں ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہم جب ایک دوسرے کی بات سننا شروع ہو جائیں گے تو پھر سمجھنا بھی شروع ہو جائیں گے, پھر بیٹھنا بھی شروع ہو جائیں گے. بہت اچھا لگا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب قومی اسمبلی میں گئے تو انہوں نے اچکزئی صاحب کو اور جو دیگر معزز لوگ تھے اپوزیشن کے, ان کو جو ہے وہ سلام کیا, ان سے ملاقات کی, مطلب ایک اچھے ماحول میں بات کی. یہ اچھا لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا, مجھے تو یاد ہے 2019 غالباً 20 کی بات ہے, جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ ہمیشہ مساق معیشت کے اور جمہوریت کے حوالے سے جب بات کرتے تھے تو وہ یہی بات تھی نا کہ پاکستان کو چلنا چاہیے, پاکستان کو آگے آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ بس سب کچھ, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے پاکستان ہے کہ سوچ رکھے یسرا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ ان کی بھی بات کریں, ادھر میں ایک جنرل بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت اچھی یہ روایت ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں سیاستدانوں نے اس غصے کو ہوا بھی دی ہے. اسمبلی میں بڑی ہی بری تقریریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتی ہوئی نظر آتی ہیں, خواتین کے اوپر جملے کسے جاتے. تو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں سے جب یہ خواتین کا الفاظ, تو مجھے تو وہ وقت یاد ہے کہ جب, میں وہ نام نہیں کہنا چاہتا, وہ بڑا اگینسٹ, اب وقت نہیں ہے, لیکن وقت تو ہے کہ آپ نے بدتمیزی کا کلچر کس جماعت نے متعارف کروایا. یہ ہمارے معزز ناظرین دیکھنے والے خود ہی جو ہے وہ انالائز کر لیں. آپ بہت ہی محترم ہیں میرے لیے. دیکھیں, میری ایک کلیگ کی حیثیت سے, خاتون جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کا بہت احترام ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کسی بھی خاتون کا ہو بہت احترام ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کیا؟ انہوں نے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں ایسے انداز میں گفتگو کی جو انتہائی افسوسناک ہے. اور بہت ہی یہی جو چیزیں میں آپ کو جب بات کرتا ہوں نا, کہ مجھے آج بھی یاد ہے. میں وزاداری کی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر ایک بطور سٹی 42 کے ایک رپورٹر
کوریج کر رہا تھا غالب مارکیٹ میں، وہاں پر عمران خان کا جلسہ تھا. رضا زیدی آج کل جیو میں مین اینکر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی سٹی 42 میں تھے. تو عمران خان ایک دم اوپر لفٹ سی بنائی ہوئی تھی، تو کوشش کی، اس سے گرے، میری آنکھوں سے رضا بھی تھا اور میں بھی، ہم اکٹھے تھے، تو گر گیا. میں کہا یہ کیا ہوا رضا؟ وہ کہتے گر گئے. ہم دونوں نے پھر بھاگ کے یہاں ہاسپٹل آئے. میاں نواز شریف صاحب نے اسی وقت اپنی 2 یا 3 دن رہ گئے تھے الیکشن کو، تمام تر انتخابی مہم کو کینسل کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے یہ مناسب بات نہیں. تو وزاداری کی جب مثالیں دینی ہوں تو جیسے میں نے آپ کو بات کی ہے اچھا، کہ یہ اگر کسی بھی جانب سے کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی جماعت کرے، لیکن ہر جماعت ہر دور میں دیکھنے کو ملا ہے کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، اور عوام نے بھی اسی سے دیکھیں سبق آپ کو پکڑ کے. وقت کے اس پر ساتھ بات کریں گے بریک کے بعد. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمر اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی اچھی کانورسیشن ان کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا، کیا لگتا ہے کہ نوجوان اب سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ بہت لیتے ہیں انٹرسٹ. آپ کہہ رہی ہیں انٹرسٹ، میرا خیال ہے کہ ہم نے سنا تھا بڑوں سے بھی، اور اب یہ حقیقت بھی. آپ بلکہ گپ شپ بھی بیٹھے لگائیں اپنے دوستوں میں، اپنے کولیگز میں، اپنے کزن میں، فیملی میں، تو ملک کے موجودہ حالات کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کہ ہر طرح کی چیز، خصوصاً ایران امریکہ جنگ، اور اس سے پہلے پاکستان انڈیا جنگ. ابھی تو وہ بھی بہت سوشل میڈیا پہ بھی ایسا کنٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستانی اپنے پاسپورٹ بھی کوٹ کی فرنٹ جیب میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس پہ آپ مجھے بتائیں، فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے، کیوں نہیں بنتا؟ کہ جو انہوں نے کر دی ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے. یسرا بلوچ صاحب، آپ ڈی جی خان سے آپ نے بتایا نا جب ہم پروگرام سے پہلے، اپنے علاقے میں، اور میرا تعلق کیونکہ لاہور سے، تو اپنے علاقے میں، محلے میں کوئی صلح کرانی ہو نا 2 بندوں کے درمیان، تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے تو 2 ممالک کے درمیان، اور ملک بھی کون کون سے جو 40 سال سے ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی نہیں تھے، 40 سال سے بھی زائد شاید. ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کتنی کاوشیں ہوں گی، کوششیں ہوں گی کہ ان لوگوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. اور پھر میں جب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، تو اس لیے بھی بنتا ہے کہ جب آپ کہہ رہی ہیں نا گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے، آپ باہر جائیں تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو پاکستان، شکریہ پاکستان. وہاں پر جا کر اپنے لوگوں کو بتا دیجئے گا کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہ کر سکا. تو دیکھیں یسرا، پھر الحمدللہ وہ جو کہتے تھے کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی، آج دشمن بھی ہو پاکستان کا وہ اس بات میں مجبور ہے، انٹل انلیس انڈیا اور کی بات آپ چھوڑ دیں، اس کے علاوہ انڈیا اسرائیل کو. لیکن انڈیا میں بھی ششی تھرور اور مختلف لوگوں نے ایسی آوازیں اٹھائی ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی میں انڈیا ناکام رہا ہے، پاکستان نے بڑی زبردست. اسی لیے تو میں جب ذکر کر رہا ہوں خارجہ پالیسی کے حوالے سے، آپ نے جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ان کے الفاظ سنے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ سنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، کہ وہ کہتے یہ بہترین شخصیات ہیں، ان لوگوں نے بہت ہی بہترین انداز میں کام کیا. ایران کی جو قیادت ہے، ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ ایرانی قیادت ہو یا امریکی قیادت، دونوں کہہ رہے ہیں پاکستان نے وہ کر دکھایا جو میرا ذاتی خیال ہے کہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آئندہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، آئندہ نسلوں تک پہنچائیں گے. اور انفیکٹ میرے خیال میں تو سلیبس میں شامل ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے جتنا مشکل دور تھا، اور پوری دنیا پر ایک آپ دیکھیں نا، بینگ اے پاکستانی یسرا، آپ صرف ایک امیجن کریں، سوچیں کہ، اور یہ جتنے لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں، کہ صرف ایک امیجن کریں کہ پوری دنیا کی نظر اس لڑائی، اس جنگ پر تھی، اور اس جنگ کو کس نے ختم کروایا، کس نے روکا؟ پاکستان نے. اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو. ان کو اسی لیے ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور بینگ اے پاکستانی، پراؤڈ
جو اگر مومنٹ اگر اپنی زندگی میں کبھی بھی ہوتا ہے نا انسان کے کہ پراؤڈ مومنٹ آپ نے کب فیل کیا, اوبیسلی آپ کوئی کرکٹ کا ٹورنامنٹ بھی جیت جائے نا پاکستان, تو ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ باہر آ کے مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں, دوستوں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ مبارک ہو پوری قوم کو, کیونکہ یہ فتح, یہ کامیابی یہ پاکستان کے مقدر میں آئی, اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اچھا, اس سے ایک یہ بھی بڑا خوبصورت تاثر گیا کہ جو ہمارے اوپر اتنا عرصے سے ایک انٹرنیشنلی propaganda تھا. دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا تھا, ہم تو امن کے لیے اچھا اتنی کاوشیں کر رہے اس میں ہیں. دیکھیں نا یسرا, یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں ایک پاکستان کا سافٹ اور بہترین امیج کیا, خصوصاً پاکستان انڈیا کی جنگ جب ہوئی, ٹھیک, اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے کامیابی حاصل کی, ایک شخص کا نام لینا, کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے, اور ان کا نام ہے عطا اللہ تارڑ صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. کیونکہ انہوں نے صرف پاکستان کے چینلز کو تو چلیں دیکھ انٹرویوز وغیرہ ہونا ایک ہی کوئی ہو جاتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو جس طریقے سے فیس کیا, اور اس انٹرنیشنل میڈیا کو جہاں پر آپ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کی لابی بڑی مضبوط ہے, انڈیا ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے, تو جس طریقے سے ہمارے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کی, آپ ان کو بھی خراج تحسین ضرور پیش کریں کہ ان لوگوں نے کمال کیا. کیونکہ ہم جب پاکستان کا مقدمہ بہت بہترین طریقے سے لڑا گیا. ہاں, اور جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ میری آپ کی اور یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ آپ جس طریقے سے آج کہہ رہے ہیں نا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے, تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان کا نام آج اچھے لفظوں میں لیا جا رہا ہے. میں نے تو اگر اپنے ہوش میں نے آپ کو ایک لندن کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ اس طرح سے ہوا کہ میں جرنلزم کے سلسلے میں امریکہ, لندن, ہم نے ہر جگہ رپورٹنگ کی ہے الحمدللہ, کافی ممالک میں. تو میں ایک وہاں پر گیا, تو خیر وہ اس وقت مناسب نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو پاکستان کا ایک اچھا امیج ہے, بہت اچھا امیج, اور بہت پازیٹیو پاکستان آگے لے کے آگے بھی چل رہا ہے, اور بڑا وائٹل رول پلے کیا ہے اس کانفلکٹ کے درمیان. اچھا, پارلیمنٹ کور کرتے رہے ہیں آپ, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگا ہو کہ یہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا؟ بہت سے کوئی ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. پنجاب اسمبلی میں نا, اچھا, ہم کیونکہ لاہور میں تو پنجاب اسمبلی ہے, بہت سے واقعات ہیں ویسے نا, لیکن میں آپ سمجھے 2009 سے آج تک پنجاب اسمبلی میں رپورٹنگ کرنا, کام کرنا, اب تو پروگرام کر رہا ہوں, لیکن بعض اوقات پروگرام کے سلسلے میں وہاں جانا پڑتا ہے. پنجاب اسمبلی میں بھی ایک نئی روایت شروع کی رپورٹنگ کے دوران, وہ آپ کی یاد رہ جاتی ہے. جو ایم پی ایز تاخیر سے آتے تھے, اچھا, مثال ہے کہ ایک ایم پی اے 30 منٹ لیٹ آیا ہے, ٹھیک ہے, نوٹ کر لیا. دوسرا ایم پی اے 50 منٹ نوٹ کر لیا. تیسرا ایم پی اے 3 گھنٹے لیٹ آیا, نوٹ کر لیا, وہ ٹی وی پہ چلا دیا. اچھا, ہاں, اب ہوا کیا کہ لوگ بتا کے آ رہے ہیں ہم تو اسمبلی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ آئے 4 گھنٹے لیٹ, آپ آئے 6 گھنٹے لیٹ, آپ 5 گھنٹے لیٹ. آپ یقین کریں ایم پیز آ کے مجھ سے جھگڑا کرنے لگے کہ ہم گھر کچھ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں تو تم کیا کر رہے ہو. اب میرے دوست بھی ظاہر بات ہے, میرے بڑے محترم دوست ہیں سارے, ان کے بھی نام ہے ظاہر, ان کے کہہ رہے یار بھائی یہ نہ کیا کرو, یہ اس طرح کرو کہ ہمارا یا تو چلو ہم 3 گھنٹے لیٹ آئے ہیں تو 1 گھنٹہ لیٹ چلا دو. تو وہ پھر ایک بڑا ایک میں چھوٹا سا, کیونکہ انہیں لائٹر نوٹ, تو اس طرح کا, بلکہ بڑی لڑائیاں بھی ہو گئی. اچھا, ہاں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ وہ لڑائیاں کیوں ہو گئی, کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ ہم اسمبلی جا رہے ہیں. اچھا, اور جب وہاں ٹی وی گھر میں لڑائی ہو گئی. نہیں, وہ جب 4 گھنٹے لیٹ تاخیر سے پہنچتے تھے تو وہ بڑا میرے خیال میں ابھی دوبارہ ہوگی. اچھا, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ عوام اور سیاسی قیادت میں کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی اعتماد کا فقدان ہے؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں, ایک اس وقت جس طریقے سے پاکستان کے حالات الحمدللہ اب بہتر ہوئے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم ابھی بات کرتے ہیں گرین پاسپورٹ کی, ایک عزت ہو رہی ہے. تنقید برائے اصلاح ہمیشہ ہونی چاہیے, وہ میرے پر بھی ہے, آپ پر بھی, ہمیشہ سب پر ہوتی ہے, اور اپنی بہتری کے لیے ہمیشہ بہتری کی ہمیشہ گنجائش بھی رہتی ہے. نو ون از پرفیکٹ, یہ تو بات ہی غلط ہے نا کہ کہیں کہ نو ون. لیکن اگر آپ اس وقت اگر موجودہ حوالے سے بات کریں, سینیریو جو چل رہا ہے, آپ دیکھیں پاکستان کو الحمدللہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. پھر انٹرسٹ ریٹ کم ہوا, ہم نے دیکھا 22% انٹرسٹ ریٹ تھا, 22% سے 10.5 پر آ گیا تھا, آئی تھنک 11.5 غالباً 11.5-12 اس طرح, کیونکہ دوبارہ آپ کے سامنے جو ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے یہ سچویشن رہی. اس وقت دنیا کے
انویسٹمنٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے، چین پاکستان کا بڑا بااعتماد دوست ہے، آپ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ہمارا ویسے بھی ایک جو قلبی دینی تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں پر موجود ہے، تو روضہ رسول وہاں پر موجود ہے، ہماری جو ہم ایک بڑے خصوصی اگر کہیں تو کنیکشن تو ہمارا ہے قلبی جسے اچھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل معاملات میں دیکھیں، دنیا کا طاقتور ترین صدر ملک کا صدر جو ہے وہ ہماری قیادت کی تعریف کر رہا ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی جو ہے وہ عزت ہو رہی ہے. تو مشکل حالات دنیا پر آئے تھے، اور اس سارے سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھیں مشکلات یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مکمل حل ہو گئی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک اچھا رائٹ ٹریک پر ضرور ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک قیادت ایسی بھی آئی تھی جس نے ہمارے دوست ممالک کو ناراض کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے سے دوست ممالک ناراض ہو گئے تھے. تو اب اگر آپ یہ سارا سینیریو دیکھتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ، کیونکہ آپ نے اپنا بتایا کہ اب ڈی جی خان سے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ لاہور شفٹ ہوئے ہیں، تو آپ نے اورنج لائن پہ کبھی سفر کیا؟ ویسے اورنج لائن پہ نہیں، میں نے اورنج لائن پہ سفر کیا ہے، اور میں نے لنڈن میں ٹیوب پر بھی سفر کیا ہے. مجھے اس سفر میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. انفیکٹ میں کیونکہ میرا آفس وہاں اس سے قریب تھا، میں کئی روز جو ہے وہ اس پر آتا رہا، اور آپ یقین کریں کہ ایک 40 روپے کی اماؤنٹ آپ دیکھیں نا، 80 روپے میں آنا جانا اگر آپ کا ہو جائے، اور وہیں آپ کا 2000 روپے کا پیٹرول لگ رہا ہو، تو دیکھیں پازیٹیو رہنا چاہیے انسان کو نا. تو میرے ایک بڑے محترم دوست ہیں، تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ میں گرین بس جو یہ انرجی گرین ان کی بس ہے جو پنجاب کی، تو وہ بڑی اچھی سروس ہے. دیکھیں ہم اپڈیٹ بھی ہوئے، ترقی بھی کی ہے الحمدللہ. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا تو خیال ہے کہ اس وقت ایک بہتر ایٹماسفیئر ہے. تو ابھی تھوڑے سے ریپڈ فائر کی طرف چلتے ہیں. اوکے، پسندیدہ شہر؟ لاہور کے اگر ایک اجازت دیں تو آپ کر لیں. میں لاہور سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کی محبت، میں کہوں گا صرف لاہور، کرشن نگر. پسندیدہ کتاب؟ قرآن پاک. پسندیدہ صحافی؟ پسندیدہ صحافی بڑا سوچ رہے ہیں آپ. آپ نے بڑا رضوان نقوی صاحب. اوکے. پسندیدہ شخصیت پولیٹیکل ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جو آپ کو لگے سوٹیبل ہے، آپ دے سکتے ہیں آنسر. اگر آپ پولیٹیکل بتا دیں. پولیٹیکل پسندیدہ شخصیت شہباز شریف. چائے یا کافی؟ چائے. خبر یا کالم؟ خبر. اوکے. زندگی کا ایک اصول؟ وقت کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اپنی، کیونکہ میرا ماننا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اپنے سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر دی نا، وہ پھر بڑا اہم ہے. بہت. عمر اسلم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے بھی سنی ہوگی ان کی کانورسیشن، اور آپ کو بھی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ صحافی کی زندگی میں کتنی چیلنجنگ ہوتی ہے اور کتنے چیلنجز ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے کسی سٹیج پر پہنچتے ہیں. تو جو صحافی بن رہے ہیں وہ چیلنجز کے لیے ضرور تیار رہیں. ابھی تک کے لیے اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو السلام علیکم پاکستان سے اجازت دیجیے. پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.